बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है नैना तुरसंग लागे और इसकी राइटर है नीलम रियासत। ये कहानी है अमसाल और इब्साम की, जो आपस में कज़न्स हैं, मंगनीशुदा हैं, मगर अमसाल के वालिद मंगनी तोड़कर उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा देते हैं, जो लालची ज़हन और जालिम लोग हैं, जिससे ये शादी चल नहीं सकी और लड़का दूसरी शादी करके अमसाल को तलाक दे देता है। ऐसे में फिर अमसाल की शादी उसके साबता मकेतर अब्साम से हो जाती है। उनकी शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। रोज़ की तरह आज भी उसकी आंख अलार्म की पहली घंटी पर ही खुल गई थी। उसने उसी वक्त चारपाई छोड़ दी। बाथरूम में जाने से पहले दादाबा के पलंग के करीब खड़ी होकर उनकी चलती हुई सांसों का यकीन किया, और जब उनके हल्के हल्के खराटे सुनकर दिल को तसल्ली हासिल हो गई तो वो उनके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलने और दोबारा से बंद करने के बाद बाहर आ गई। सीढ़ियों की तरफ जा रही थी मगर रुक गई। छोटी छोटी गू गू की आवाज़ ने सारी तवज्जो छीन ली। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। स्टोर रूम के साथ वाला कमरा समरा का था और आजकल वो अपने छोटे से गोल गप्पे के साथ रहने आई हुई थी। दरवाज़ा अनलॉक ही था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि घर पूरी तरह से बंद था। मेन और सीढ़ियों वाला दरवाज़ा अगर लॉक होते तो बाकी कोई फिक्र नहीं थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। समरा की रज़ाई तकरीबन बेड से नीचे पड़ी थी। खुद वो आंखों पर ब्लाइंड फोल्डर लगाए खराटे बढ़ रही थी। फिर उसकी नज़र उस वजूद पर पड़ी जिसकी कशिश में अंदर आई थी। 6 माह का अब्दुल्ला अम्मा की सारी मेहनतों से दी गई पींग उखेर अखार कर नंगा पड़ा अपने पैरों के अंगूठे को मुंह में डालने की भरपूर कोशिश में था। मुस्कुराते हुए आगे आई, रज़ाई उठाकर समरा पर डाली और बेबी कार्ट में लेटे अब्दुल्ला की तरफ आई। उसको भी अच्छी तरह कम्बल और आकर गोद में उठा लिया। आपकी सुबह तो मेरे साथ ही होती है अब्दुल्ला शहजादे। सरगोशियों में अब्दुल्ला से बातें करती उसकी दूध वाली बोतल खाली बोतलें उठाकर नाइट बल्ब को भी बंद करती बाहर आ गई। किचन की लाइट पहले से जलती देखकर थोड़ी हैरत भी हुई, मगर अंदर काम करते रशीद को देखकर और हैरत हुई। रशीद, तुम इतने मुंह अंधेरे किचन में? रशीद उसकी आवाज़ पर चौंक कर पलटा। आप उठ गई छोटी बीबी, चाय या लस्सी कुछ बना दूं? उसके लिए रशीद के लहजे में हमेशा इज्जत ही होती थी। अरे नहीं, मैं तो बस अब्दुल्ला के लिए दूध लेने आई हूँ। मगर तुमने नहीं बताया क्या वासफ की आज फिर कोई ट्रिप है? उसकी बात पर रशीद हंस दिया। नहीं छोटी बीबी, वासफ भाई की ट्रिप हो तो तैयारी यूँ खुफिया कब होती है? वो तो 4 दिन पहले से ही मेन्यू बताने लग जाते हैं। ये तो छोटे साहब आए हैं, उनके लिए काफ़ी बना रहा हूँ। लाएं ये खाली बोतलें मुझे दे दे, मैं धोकर फिर से तैयार कर देता हूँ। सबको इल्म था कि रशीद किसको छोटे साहब कहकर मुखातिब करता है, और उसके मुंह से छोटे साहब सुनते ही अमसाल के चेहरे का रंग बदल गया था। चूँकि रशीद की नज़रों से ये मंजर छुपा नहीं था, इसलिए अब वो उसे बातों में लगाकर ध्यान बटाना चाह रहा था। अमसाल ने आगे बढ़कर फ्रिज से ताज़ा दूध का बना पड़ा फीडर निकाल कर माइक्रोवेव में रखा। फिर सपाट से लहजे में रशीद को हदायत दी। रशीद, खाली काफ़ी मत देना, पहले लस्सी पिलवा कर फिर काफ़ी देना। रशीद ने ताबेदारी से सर इस्बात में हिला दिया। मैं दे दूंगा बाजी, मुझे नहीं लगता कि वो ना करेंगे। छोटे साहब में ज़िद और गुस्सा तो है ही नहीं है, बस संजीदा बहुत हैं, बात कम करते हैं मगर दिल के बड़े दरवेश हैं। रशीद बोल रहा था और अमसाल के अंदर बाहर धुआं भर रहा था। वो जल्दी से कुछ भी कहे बगैर किचन से निकल आई। उसी वक्त वो मेन डोर से अंदर आया था। यकीनन मस्जिद से नमाज़ पढ़कर आ रहा था। काले खद्दर के सूट पर उसने ब्राउन गरम चादर ओढ़ रखी थी। वो भी अमसाल के वजूद को उसी तरह इग्नोर करता दादा के कमरे की जानिब भर गया, जैसे अमसाल उसको नज़रअंदाज करती स्पेयर रूम में चली गई थी, क्योंकि ऊपर अपने बेडरूम में अब वो जाना ही नहीं चाहती थी और दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, जब तक अम्मी अब्बा उम्रा से वापस नहीं आ जाते ये वक्त खैर से गुजर जाए। अमसाल की बच्ची बीमार पड़ने का प्रोग्राम तो नहीं तुम्हारा? ये इमली का 15वां पैकेट है, और अब जो रात को मेरी जान खाई ना कि अम्मी गला बंद हो गया है तो रख के जूते लगा दूंगी। अम्मी की डांट पर उसने अपने बॉब कट बालों को मखसूस स्टाइल में झटका देकर लापरवाही से कंधे उचकाए। अम्मी, अपनी डांट संभाल कर रखें किसी और वक्त के लिए। आज तो आपका कहा सच साबित होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो इमली आपके सामने मैंने खाई है ना, ये खट्टी नहीं मीठी इमली है। अगर यकीन नहीं तो चक्कर देख लें। उसने फट से इमली अम्मी के मुंह के आगे की। अरे इधर सारो, इस सौगात को तुम्हें ही मुबारक हो। अम्मी ने उसका हाथ झटक कर दूर कर दिया तो वो वापस सोफे की नरमियों में खुद को दफन करते हुए पुरसोच अंदाज में बोली, अम्मी एक बात तो बताएं। अम्मी ने अलमास की कमीज़ की तरपाई करते हुए एक लम्हे को सर उठाकर अपनी लाडली बेटी के चेहरे को देखा। पूछो होगा कोई फिर उल्टा सीधा ख्याल।
اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے کہاں میری پیاری راج دلاری ماں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ پیدائشی سرو ہیں یا شادی کے بعد ہوئی؟ امی نے اپنا کام ترک کر کے اس بار اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ بس انہی فضول باتوں اور سوالوں کے لیے تم میرے گھر پیدا ہوئی ہو؟ ان کی بات اندر آتا ابتسام جاری رکھتے ہوئے شروع ہو گیا، خالہ اس کو اور بھی بہت سے کام کرنے تھے جس کے لیے دنیا میں آئی ہے، مثلاً رسالے پڑھنا، موویز دیکھنا، لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگا کر ان کو آپ سے جھڑکیاں پروانا۔ ویسے بندریاں کہیں کی، تمہیں شرم تو نہ آئی ہوگی ابا کو بتاتے کہ خالو جی ابتسام دوستوں کے ساتھ سینما گیا ہے؟ اینڈ پر اس نے امثال کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کو نظر انداز کرتی بھاگ کے جا کر خالہ کے گلے لگی تھی۔ میں نے آپ کو کتنا مس کیا تھا، مجھے کوئی نہیں پتا، اگلی دفعہ جب آپ اپنی نند کے گاؤں جائیں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ خالہ نے محبت سے اس کو ساتھ لگا کر 2-3 بوسے لے ڈالے۔ دوسری طرف ابتسام نے اپنی خالہ کو اشارہ کیا، خالہ امی دیکھ رہی ہیں لوگ ہمیں جلانے کو جیسے پیار کا کل اظہار کر رہے ہیں، ورنہ میں ایک دن میں پڑھے گے نا، کہاں کی خالہ کہاں کی بھانجی، ظالم ساس اور سازشی بہو ہی بس دیکھنے کو ملے گی۔ بس آپ اور میرا پیار ہی سچا ثابت ہو رہا ہے۔ وہ بھی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ ان کے برابر بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، یہ میری ساس ہیں، تمہاری نہیں۔ ظلم بھی کریں گی تو پیار سے۔ اور جہاں تک رہی سازشی بہو کی بات، تو مسٹر ابتسام سکندر، سازشیں تو ہونی ہی ہوتی ہیں، مگر اپنی شہزادی خالہ کے نکھٹو بیٹے کے خلاف کیوں خالہ؟ اس نے رائے خالہ سے مانگی۔ جواب امی کی طرف سے خاصا گرم آیا، کیا کروں میں تمہاری اس گزبر لمبی زبان کا، جسے چسکے لینے اور پٹر پر بے لگام دوڑنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ اس نے سنجیدہ ہونا کب سیکھا تھا؟ فٹ بولی، 2 تو آپ نے گنوا دیے ہیں۔ ویسے خالہ میں آپ کے گھر کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ میری امی ہوتی اور ابتسام میرے ماں باپ کی اولاد ہوتا۔ پہلے خود ہی آئیڈیا یاد دیا، پھر خود ہی بولی، استغفار، یہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ اگر یہ امی کی اولاد ہوتا تو اس کا مطلب امی میری ساس ہوتی۔ یا اللہ تیرا شکر جو تو نے میری امی جیسی ہٹلر ساس نہیں دی۔ بیٹی کی بات سن کر ساجدہ کو ہنسی بھی آئی، غصہ بھی، جو ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی، حالانکہ ان کا دل اس کے لمبے لمبے بے پرواہ کہکہوں سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ وہ دل کی سادہ تھی، ایک تو خالہ سے بچپن کا پیار تھا اور امارہ کی بھی تو اس میں جان تھی۔ ابتسام 1.5 سال کا تھا جب وہ دنیا میں آئی تھی، اس سے بڑی ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا، مگر لاڈلی وہی تھی۔ اس کی وجہ ہر وقت پٹر چلتی زبان ہی تھی۔ اگر کوئی کہانی پڑھ لی تو تب تک سکون نہ آیا جب تک ابو کو لفظ بلفظ سنا نہ لی۔ اس کی ہر بات میں بے ساختہ پن ہوتا۔ پتہ نہیں یہ بات کس نے پہلے کی تھی، کوئی کہتا ابتسام کی دادی نے، کوئی کہتا امثال کی دادی نے، پر یہ پورے خاندان برادری میں مشہور تھی کہ امثال امارہ کی بہو بنے گی۔ ابتسام کے والد سکندر وابڈا میں ملازم تھے، پچھلا 15 سال سے اسی شہر میں تعینات تھے۔ امثال لوگوں کا پچھلی گلی میں ان کا گھر تھا، وہ ہر روز شام کو ان کے گھر پائی جاتی تھی۔ کبھی کرکٹ کھیل لی جاتی، کبھی بیڈمنٹن۔ اگر خالہ کے ساتھ انکنڈیشنل پیار تھا تو خالو کے ساتھ انکنڈیشنل یاری تھی۔ عام طور پر وہ صرف پورے یا آدھے دن کے لیے آتا تھا، لنچ یا بڑے اصرار پر ڈنر کے لیے رکتا اور ڈنر کے بعد فوراً نکل جاتا۔ اس کی نوکری اسلام آباد میں تھی، گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جو زندگی اس نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی وہ فرار تھا، اور اب اسے فرار میں ہی مزہ آ رہا تھا۔ اب بھی وہ کل سے گھر پر تھا، اور کل ہی سے وہ ایک دفعہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے خود سے اسے بلوایا تھا، مگر وہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا کہ رشید کے ذریعے اس کے سب کام کروائے جا رہے تھے۔ جس طرح وہ سب خاموشی سے کر رہی تھی، اس طرح وہ بھی سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی تیار ہو کر نیچے آیا، سبھی سٹنگ روم میں ہی موجود تھے۔ اسے دیکھتے ہی عبداللہ کے ساتھ کھیلتے واصف کی زبان پر کھلجلی ہوئی تھی، ارے آئیے جناب، بڑی بات ہے حضور، آج کل گھر پہ نظر آ رہے ہیں، کہیں نوکری ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ واصف کی گود سے عبداللہ کو اٹھاتا وہیں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نہیں یار، نوکری سے دل اکتا گیا ہے، اس لیے 4 دن کی چھٹی لی ہے۔ واصف کو جواب دینے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عبداللہ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سیٹی بجانے لگا، جبکہ اس کی بات پر واصف ابھی تک منہ کھولے اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سمرا نیچے کارپیٹ پر بیٹھی عبداللہ کے دھلے ہوئے کپڑے تہہ کر کے ٹوکری میں رکھ رہی تھی، اور امثال دادا جی کے تخت پر ان کے برابر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ سمرا نے واصف کا منہ بند کرتے ہوئے خبردار کیا، منہ بند کر لو نہیں تو مکھی چلی جائے گی۔ واصف کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ارے عبداللہ کی ماں، جاؤ بھاگ کر دادا جی کے کمرے سے آلہ لے کر آؤ، اپنے بھائی کا بلڈ پریشر تو چیک کریں، جناب کہہ رہے ہیں ان کا اپنی محبوبہ سے دل اکتا گیا ہے۔ وہ واصف کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا، مگر محبوبہ کے نام پر امثال کے ہاتھ میں پکڑی کتاب نہ جانے کیسے گر گئی۔
سبھی کا دھیان اس کی طرف گیا سوائے اس کے شوہر کے۔ واصف نے تو دل کھول کر کہا مارا۔ اس نے عبداللہ کو اس کی ماں کی گود میں ڈالا اور واصف سے مخاطب ہوا، اپنے ہاتھی سے دانت اندر کرو اور میرے ساتھ چلو، ذرا ایک دوست کے ابو کا چالیسواں ہے، افسوس کر رہے ہیں۔ میں کیا اس گھر کا بڑا برا ہوں؟ واصف کے پاس فٹ سے جواب حاضر تھا، نہ جاؤ، میں دادا جان کو لے جاتا ہوں۔ وہ آواز تھوڑی اونچی کر کے دادا جی سے پوچھنے لگا، دادا ابو چلیں، ایک فوتگی کا افسوس کر رہے ہیں۔ آدھے ممتاز مفتی کی کتاب میں گم دادا جی نے بھی سر نفی میں ہلا دیا۔ او یار تم جانتے تو ہو مجھے بڈھے سے تو 10 منٹ تک لگاتار بیٹھا نہیں جاتا، ایویں ادھر کوئی نئی مصیبت بناؤ گے، تم امسال کو لے جاؤ۔ دادا جی کے مشورے پر جہاں اس کی نظر بے اختیار اس جھکے ہوئے سر کی طرف گئی تھی، وہیں واصف تالی بجا کر دادا جی کو داد دیتا پٹوسی مار کر ایک ہی جست میں ان کے برابر جا بیٹھا۔ یہ کی نا بات، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ شیر جوان آخر شیر جوان ہی ہوتے ہیں۔ واصف کے بیٹھتے ہی امسال تقریباً چیخ اٹھی، دیکھ کر موٹو، دادا کی اینک پر بیٹھ گئے ہو، بات تو کوئی نہیں ہوئی، مگر پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے ہر کوئی اپنی جگہ تھم سا گیا اور امسال کے شوہر کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ سمرا نے ایک نظر سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتی امسال کو دیکھا، پھر اپنے بھائی کی گہری سنجیدگی میں چھپی اذیت کو، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں صاف کرتی لہجے میں بشاشت کرتے ہوئے بولی، دادا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی بھائی کے ساتھ جائیں۔ امسال نے سر اٹھا کر سمرا کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی دہشت اور سراسیمگی دیکھ کر ان چاروں کے دل کٹ گئے۔ فوراً کتاب چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گی، اور ویسے بھی گھر پہ اتنے کام ہیں، میرا نہیں خیال میرا جانا ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی، واصف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کام وغیرہ کی فکر کیوں کرتی ہیں، یہ آپ کا موٹو ہے نا، سب دیکھ لوں گا، آپ جاؤ، اور واپسی پر میرے اور عبداللہ کے لیے برگر بھی لانا۔ اس نے بڑی نظروں سے واصف کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر آج واصف کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے امسال کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، میں معافی مانگتا ہوں، ہم سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ آپ کا قصور تھا نہ میرے بھائی کا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ امسال کے چہرے پہ پتھروں سی سختی تو در آئی، پر رنگ دھلے لٹھے سا ہو گیا۔ اس نے واصف کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، بولی تو آواز کانپ رہی تھی، آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کرنا واصف، زیادتی کل بھی میرے ابو سے ہوئی تھی اور آج بھی، کل بھی میں نے بھگتا تھا، آج بھی میں ہی بھگت رہی ہوں، مگر فرق جانتے ہو کیا ہے؟ کل مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، جو بھی ان کا فیصلہ تھا ان کو میرے باپ کی حیثیت سے حق تھا، اور یہ حق میں نے ان کو بخوشی دیا تھا، آگے جو ہوا وہ میرا نصیب، مگر اب جو ہوا ہے نا، مجھے جینے نہیں دیتا، میرا دم گھٹتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے بڑوں نے زبردستی مجھے کسی کے سر تھوپ دیا ہے۔ وہ گویا اس کی موجودگی سے غافل ہو گئی تھی۔ پہلے وہ سارا سین یوں دیکھتا اور سنتا رہا جیسے یہ اس کے گھر کی نہیں کسی ڈرامے کی سٹوری چل رہی ہو، مگر امسال کی آخری بات نے اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آنے پر مجبور کر دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی آواز اپنے قریب سنتے ہی وہ بت بن گئی، تیزی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہا، مگر اس نے سامنے آ کر راستہ روک دیا۔ آج سر محفل موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ یوں تو پچھلے 6 ماہ سے دونوں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھے ہوئے تھے، مگر آج پورے 4 سال بعد وہ اس سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ امسال کو یوں لگا جیسے سینے میں سے ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ وہ آج 4 سال بعد پھٹتی آنکھوں سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے آدمی کی شکل پہ رقم تھا کہ وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے اس تک آیا ہے۔ جس چہرے پہ ہمہ وقت شوخیاں اور مسکراہٹیں بکھری رہتی تھیں، اب اس کی شخصیت ہی نہیں، ہر وقت بولتی رہنے والی آنکھیں بھی خاموش تھیں۔ میرا راستہ چھوڑ دو، بات درمیان میں ہی رہ گئی، کیونکہ یکایک اس کی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن میں بس ایک احساس بچا تھا کہ اس کو تھامنے کے لیے جس کے ہاتھ اس کی جانب بڑھے تھے وہ ابھی تک اس کا نہیں تھا، وہ شاندار آن بان والا شخص جس کے سر پہ اب سفید بال زیادہ اور کالے کم تھے، ہر لحاظ سے مکمل تھا، اس کی دسترس میں تھا مگر اس کا نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی تھی، مگر اس نے اس کو گرنے نہیں دیا، بلکہ اس کو اپنی کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال لیا۔ تینوں بہن بھائیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد امی ابو نے بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس گھر میں کوئی کبھی امسال سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور آج یوں ہی باتوں باتوں میں بات ہاتھ سے نکل گئی۔ اگلے 5-10 منٹ تک بھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمرا تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ دادا جی نے سمرا کو ڈانٹ دیا، سمی پتر تم تو چپ کرو، اور تم دونوں بھائی اس کو ہسپتال لے جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، کب کی یوں ہی بے سود پڑی ہے۔ اس نے واصف کو گاڑی نکالنے کا کہا اور خود کو اس کو اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ ہسپتال والوں نے جاتے ہی ایڈمٹ کر لیا، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں بھلا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ سبھی لوگ آج عید کے ڈنر پر ساجدہ کی طرف انوائٹ تھے۔ تب الماس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور وہ اپنی ساس سسر اور بچے سمیت موجود تھی۔ امسال کے دھیال سے پھوپھیاں چاچو غرضیے کے دونوں طرف کی پوری فیملی جمع تھی۔ جب اعجاز صاحب نے سب کے سروں پر بم پھوڑا، مجھے آپ سب لوگوں کی تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ جب وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر بولے تو بچوں سمیت بڑوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی۔ اصل میں امسال کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سول انجینئر ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور وہاں موجود باقی ہر بندے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے امارا کو بولنے کا ہوش آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس دفعہ براہ راست امارا سے ہی بات کی۔ دیکھو امارا، تم خود سمجھدار ہو، تمہارے بیٹے کی تو ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کوئی نوکری کرے گا یا نہیں؟ تم لوگوں کے پاس سوائے سکندر کی آمدنی کے اور تو کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ تمام والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر کا انتخاب کریں۔ ابسال اور امسال کا رشتہ آگے چل کر اتنا کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو تو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہاں ابسام امسال سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ سکندر اور ابسام تو دونوں سر جھکا کر اعجاز کی باتیں سن رہے تھے، مگر امارا نے بھل بھل بہتے آنسو پلو سے صاف کیے۔ اعجاز بھائی، جب شادی کا وقت آئے گا ابسام ایسا تھوڑی رہے گا، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، دیکھ لیجئے گا بہت ترقی کرے گا۔ اعجاز نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ سکندر، امارا کو سمجھاؤ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرے۔ میں مہینے 2 میں امسال کی شادی فرید کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بیٹے کو اسٹیبلش ہونے کے لیے سالوں درکار ہیں، اور میں کسی شراب کی امید میں اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتا۔ اور آپ سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دوبارہ کوئی مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کرے، کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور امارا اور بچوں کو بھی چلنے کا اشارہ دیا۔ اعجاز بھائی، آپ کی ہر بات اپنی جگہ درست، مگر اچھا ہوتا اگر آپ بچوں کی خوشی کا خیال کر لیتے۔ سکندر کی بات پر اعجاز کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سکندر، امسال میری بیٹی ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر اس بات میں ذرا سا بھی مجھے شک ہوتا نا کہ امسال کی مرضی باپ کے سوا ہوگی، تو یوں تم سب کے لوگوں کے سامنے اس طرح کھل کر بات نہ کرتا۔ باپ کے یہ الفاظ امسال کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی برف بن کر ایسے گرے کہ ہر مزاحم جذبہ مر گیا۔ اندر باہر پرسکون خاموشی چھا گئی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو الماس نے اسے اس کا فون تھمایا، جس پر 15 کے قریب ابسام کی مس کالز تھیں۔ اس نے سارے لاک کلیئر کر دیے، سارے میسیجز پڑھے بغیر ڈیلیٹ کرتے ہی اپنا فون ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ساجدہ سر کھپا کھپا کر تنگ آ گئی تو خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور رہ گئی امسال تو اس نے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ اس دن صبح الماس نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آج اس کا لہنگا خریدنا ہے، تو امی اس کو ساتھ چلنے کا بول رہی ہیں، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ امسال نے کوئی سوال جواب نہ کیا، تیار ہو کر الماس اور امی کے ساتھ چل دی۔ الماس نہ جانے کن انجان اور قدرے سنسان رستوں پر گاڑی بگھا رہی تھی۔ مارکیٹ کا راستہ تو دوسری جانب تھا، اور جب اس نے گاڑی روڈ پر ہی ایک طرف کھڑی کی تو وہاں سکندر ماموں کی گاڑی پہلے سے کھڑی دیکھ کر امسال کو اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے شکوہ بڑی نظروں سے الماس کو دیکھا، جس نے جواب میں کندھے اچکا دیے۔ امی الماس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھیں۔ ابسام آ کر پچھلی سیٹ پر امسال کے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ امسال کو اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ امسال نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ تو اب میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ نہ تم مجھ سے بات کرتا پسند کرتی ہو اور نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتی ہو۔ ابسام کے لہجے میں غصہ تھا۔ تمہیں اس طرح سے یہاں مجھے روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تو جواب میں وہ پھٹ پڑا، فون میرا تم اٹھاتی نہیں ہو، گھر تمہارے آنے کی مجھے اب اجازت نہیں ہے، تو اور میں کیا کروں؟ امسال مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ابو اپنا فیصلہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جو بات انہوں نے کر دی ہے وہی فائنل ہے، اس حقیقت کو مان لو، اور آئندہ مجھ سے کزن کی حیثیت سے ملنے تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، مگر اور کسی تعلق کو حوالہ بنا کر مجھے یوں چوروں کی طرح نہ ملنا۔ ابسام نے زور زور سے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ تم باپ بیٹی تو بڑے با اصول لوگ نکلے بھائی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو مجھ سے تمہارا جو تعلق ماضی میں جوڑا گیا تھا وہ بھی تمہارے باپ کی مرضی سے جڑا تھا، پھر وہاں تم نے اس سے کیوں نہیں پوچھا کہ کیوں اب زبان سے پھر گیا؟ دونوں اس بات سے بے پرواہ بولتے جا رہے تھے کہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ساجدہ کتنی مشکل سے اپنی ہچکیاں دبا رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابسام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، سکندر، تمیز سے بات کرو، اور کون سا میں تمہارے نکاح میں رہی ہوں؟ منگنی تھی تمہارے ساتھ میری، اور جانتے ہو منگنی کی شریک کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کسی قسم کا کوئی جذباتی پن کا اظہار کیا؟ جہاں تک رہی مذاق کی بات، تو کزن ہونے کی حیثیت سے سب کے ساتھ میرا رویہ ہمیشہ ایک سا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اب بھی مجھے چننے کا حق دیتا تو میں اپنی خالہ کی بہو بننا پسند
کرتی، مگر یہاں ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس موضوع کو مت چھیڑنا۔ اپنی بات بڑے تحمل اور مضبوط لہجے میں پوری کرنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ ابسام تھوڑی دیر تک خاموشی سے اس کی کہی سب باتوں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا، بالآخر دھیمے لہجے میں بولا، عاشق میں تمہارا تھا ہی نہیں کہ اب تمہاری شادی کے روز خودکشی کی کوشش کروں یا ناکام عاشقی کی طرح دکھی گانے سن سن کر رہوں، پر جانتی ہو میری انا کو بہت ٹھیس پہنچی ہے اور اس وقت شدید بلبلاہٹ کا شکار ہے۔ جی چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں یا کم از کم ان لوگوں کو ہی کچھ کہہ سکوں جنہوں نے یہ نام نہاد شوشہ چھوڑا تھا۔ پھر وہ اپنے پیچھے گاڑی کا دروازہ اس قدر زور سے بند کر کے گیا کہ امسال اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ اگلے چند سیکنڈوں میں ابسام کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ امسال جو ابھی تک بڑی مضبوطی سے قائم تھی، ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فرید میں ہر وہ خوبی تھی جو اس کو ظاہری طور پر پرکشش بناتی۔ وہ تنہا 2 مربع اراضی کا مالک تھا، 2 عدد نئے ماڈل کی بڑی گاڑیاں اس کی ذاتی ملکیت تھیں، اچھا کھانا، اعلیٰ اوڑھنا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں جتنی دفعہ وہ میکے آئی، خوب پھل مٹھائیوں سے لدی ہوئی آتی۔ یہ اتنی بڑی گاڑی سمیت ڈرائیور کے چھوڑنے اور لے جانے آتی، مگر فرید مصروفیت کی بنا پر صرف ایک دفعہ ہی آیا۔ امسال کی شادی سے پہلے کے بے ساختہ قہقہے جن سے ماں کا دل ہمیشہ ڈولتا تھا، اب دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ پہلے تو مہینے میں 1 چکر لگا ہی لیتی تھی، پھر 2 مہینے گزر جاتے، فون تک نہ کرتی۔ ماں باپ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فون کرتے تو نوکر جواب دیتے، بی بی فرید صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ ماں باپ یہی سوچ کر پرسکون ہو جاتے کہ اپنے گھر میں خوش اور مگن ہے، چلو جب فرصت ہوگی ملنے آ جائے گی۔ جتنی دفعہ آتی اس کی صحت پہلے سے بھی مرجھائی ہوئی ہوتی، مگر ہر دفعہ مسکرا کر ماں باپ کو تسلیاں دے کر مطمئن کر جاتی۔ 1 سال کا عرصہ یوں ہی سامنے نظر آنے والی حقیقتوں کو جھٹلاتے گزرا۔ دوسری طرف امارہ اور سکندر امسال کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں آنا جانا، ملنا ملانا سب گئے دنوں کی باتیں ہو گئی۔ امارہ اور سکندر نے تو کسی قسم کے فیملی فنکشن میں شرکت بھی مصروفیت کی بنا پر ترک کر دی ہوئی تھی۔ کبھی کسی جگہ فوتگی وغیرہ پر بھی بہنوں کا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے سے سلام بھی نظریں چراتے ہوئے لیا جاتا۔ الماس کا ویزا آ گیا تھا اور وہ بچوں سمیت میاں کے پاس جانے کی تیاریوں میں تھی۔ امسال کے گھر فون پر فون کیا، مگر ہر دفعہ ملازم اٹھا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ پھر خود ہی 2 دن بعد آ گئی۔ عام سا سوٹ تھا جس کا رنگ اڑ کر بد رنگ ہو چکا تھا، پیروں میں عام سی گھر میں پہنے جانے والی چپل، چہرے پہ بے رونقی اور آنکھوں میں دنیا بھر کی ویرانی۔ ساجدہ نے بے اختیار روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ کیا اپنی حالت بنا لی ہوئی ہے؟ اس نے ماں سے نظر چرائی۔ مجھے اپنا کوئی جوڑا دے دیں یا الماس آپی کا کوئی پرانا جوڑا پڑا ہوا ہو تو دے دیں، میں ابو کے گھر آنے سے پہلے بدل لیتی ہوں، آپ بھی ان کو کچھ مت بتائیے گا۔ اصل میں فرید کی اماں نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں نے جلدی میں کپڑے بھی نہ بدلے کہ کہیں وہ اپنا فیصلہ نہ بدل لیں۔ کبھی کبھی وہ بہت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانس میں بول رہی تھی اور ساجدہ کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا تم وہاں خوش نہیں ہو، ساجدہ بچیوں کے درمیان بولی تو امسال نے تیزی سے ان کے ہونٹوں پر اپنا ابڑی ہڈیوں والا ہاتھ رکھ دیا۔ نا امی پلیز ایسا نہ بولیں، میری اتنے عرصے کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ امی میری ساس کو میری پہلی منگنی کا علم نہیں ہے، اگر بھنک بھی پڑی نا تو میری نیک نامی پر دھبا لگ جائے گا، اور یقین مانے میں خوش ہوں، سب کو خوش رکھنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، مگر وہ لوگ پھر بھی ناراض ہی رہتے ہیں۔ اصل میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا، اس لیے ناراض ہو کر فرید نے دوسری شادی کر لی۔ مگر آپ فکر نہ کریں، تھوڑا غصے والا ہے، کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بہت عرصے بعد بیٹھی تھی تو دل کا سارا غبار نکال کر اٹھتی، مگر دروازے کے قریب جو کھڑا کھڑا لہرا کر گرا تھا وہ امسال کا باپ تھا۔ اس دن ان کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الماس کا جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ سب کی توجہ اعجاز کی طرف ہو گئی، جو ایک دن میں ہی بوڑھے ہو گئے تھے، کچھ بہتر ہو کر گھر آئے اور فرید کے باپ سے، جو کہ ان کا اپنا دوست رہا تھا، اپنی بیٹی کا قصور جاننا چاہا تو معلوم ہوا فرید چاہتا تھا کہ امسال اپنے باپ کی جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرے، جس کو سنتے ہی امسال نے قطعاً انکار کر دیا۔ اس کے انکار کا مزہ چکھانے کے لیے فرید نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کر لی تھی، اور اب اس گھر میں امسال کی حیثیت نوکروں سے زیادہ نہ تھی، اور ان کے مطابق یہ سب امسال کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اگر اچھی بیوی ثابت ہوتی تو بھلا فرید کو کیا پڑی تھی دوسری شادی کرنے کی؟ اوپر سے شادی کو 1.25 سال ہونے کو آیا تھا، پر ابھی تک امسال کی جانب سے کوئی خوشخبری نہ ملی، جبکہ دوسری بیوی سے فرید کو آتے ہی اچھی خبر ملی تھی۔ امسال کے ساس سسر نے رات کو فون پر اعجاز اور ساجدہ کو ان کی بیٹی کی نالائکیاں گنوائیں، اور دن چڑھتے ہی فرید کی طرف سے رجسٹری سے طلاق وصول ہو گئی۔ جس باب کو اعجاز نے بڑی خوشی سے شروع کیا تھا اور ان کی بیٹی نے اپنا خون دے کر لکھا تھا، وہ یوں ہی خاموشی سے ختم ہو گیا۔
الماس امریکہ چلی گئی۔ ٹیپو اپنی پڑھائی میں سر دے کر اور بھی خاموش ہو گیا اور امسال ساری ہمتیں جب مجتمع کر کے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے لگی۔ کبھی کبھی سب سے چھپ کر رو بھی لیتی۔ ایک دن امی سے بولی، کیا میں نوکری کر کے کسی ہوٹل میں رہ لوں؟ اس کی عدت پوری ہوئے بھی مہینے گزر چکے تھے۔ ساجدہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی بات کیوں کی تم نے؟ وہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اصل میں لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میری جیسی لاپرواہ اور ماہی منڈا سی لڑکی کی شادی اگر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا ہی قصور ہوگا۔ مجھے سنجیدگی سے رشتے نبھانے آئے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اگر میں ہاسٹل میں رہی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لوگ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں سسرال میں ہے۔ ساجدہ نے اپنی اس بیٹی کی شکل دیکھی جس کو شادی سے پہلے انڈا تک ابالنا نہ آتا تھا، جس نے اپنے کپڑے تک نہ کبھی خود سے دھوئے نہ استری کیے تھے، جو کھانا بھی ماں سے نکلوا کر کھاتی تھی اور سارے گھر کی صفائیاں وہ دن اگنے سے پہلے کر دیتی۔ ماں باپ بھائی کے کپڑے دھونے اور استری کرنے کے بعد ان کے کمرے میں تیار ملتے۔ کھانا تینوں وقت کا عین ٹائم پر تازہ گرم گرم ملتا۔ وہ سر سے پاؤں تک بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی سارا دن گزر جاتا مگر اس کی آواز سننے کو نہ ملتی۔ ساجدہ جب بہت دیر تک اس کو یکٹک غور سے دیکھتی رہی تو اس نے ان کا بازو کھینچ کر متوجہ کیا۔ امی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ساجدہ چونک کر کھڑی ہوئی، ساتھ ہی اس کا بازو بھی پکڑ کر کھڑا کر لیا اور لے جا کر اعجاز کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولی، امسال، آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ تمہاری شادی کرتے وقت غلطی ہم لوگوں سے ہو گئی تھی، ان لوگوں کو پرکھنے میں، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی معاملہ فہم ہے۔ اپنے مسائل خود ہی خاموشی سے حل کرتی رہی، مگر تم یہ بھول گئیں کہ صبر بھی ایک حد تک کیا جاتا ہے۔ اچھا ہوا ان لوگوں نے خود سے طلاق بھیج دی، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا تمہیں وہاں واپس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں سر جھکا کر شرمندگی کی زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا تو وہ کریں جو غلط تھے میری جان، تمہارا تو کہیں کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ تم ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہو، رہ لو، تمہارے ابو داخلہ کروا دیں گے۔ تم نوکری کرنا چاہتی ہو، کر لو، مگر لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کرو، لوگوں کی ہمیں کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ساجدہ بول رہی تھی اور اعجاز اس دوران خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی امسال کا جائزہ لیتے رہے، پھر نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ویسے ہی چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اعجاز نے شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نوکری کرنا چاہتی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے پڑھنا چاہو تب بھی میں تمہارا داخلہ کروا دیتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فرید کی امی کہتی تھی، میں بہت کور مغز ہوں، کہیں کوئی چیز رکھ دوں تو یاد نہیں رہتا کہاں رکھی تھی۔ کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں تو نہ جانے کہاں کھو جاتی ہوں کہ کھانا جل جائے تو مجھے بدبو تک نہیں آتی۔ ابو، سچ بتا رہی ہوں، وہ یہ سب باتیں جھوٹ میں کہتی تھی مجھے فرید سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے، مگر ابو، مجھے لگتا ہے اب ان کی کہیں باتیں سچ ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اب کام پہ ہی اور زیادہ توجہ دیتی ہوں اور پڑھائی تو مجھ سے اب کبھی ہو نہیں سکے گی۔ میں تو نوکری بھی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ یہ دونوں کام ذمہ داری والی ہوتے ہیں، اور ابو جی، مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی اہل بھی ہوں۔ وہ تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے سوچا نوکری کے بہانے منظر سے ہٹ جاتی ہوں۔ اس کی باتوں نے اعجاز اور ساجدہ کے دل پر خنجر چلائے تھے، مگر دونوں ہی اس کے سامنے نارمل رہے، اپنے آنسو اندر ہی پی گئے۔ کچھ دیر خود کو حوصلہ دے لینے کے بعد اعجاز گلا صاف کرتے ہوئے بولے، میں نے کل گھر واپسی پر دیکھا تھا، یہ جو پچھلی گلی میں ایک نیا کوچنگ سینٹر کھلا ہے نا، وہاں پر پرائمری کے بچوں کے لیے میتھ کی ٹیوٹر کی ضرورت ہے، اور میری بیٹی کا تو اسپیشل سبجیکٹ ہی یہی رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے وہیں جوائن کر لو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر بیسٹ آئیڈیا ہے کہ صنعت زار میں داخلہ لے لو، نئے دوست بناؤ، گزرے وقت اور لوگ دونوں کو بھول جاؤ۔ اس نے صاف انکار کرنا چاہا مگر ابو نہ مانے۔ تم یہ جو وقت گھر پہ سارا وقت خاموشی سے کاموں میں مگن گزارتی ہو نا، یہ تمہارے ذہن کو زنگ آلود کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو بتاؤ، ورنہ یہ جو 2 مشورے میں نے دیے ہیں ان میں سے ایک چن لو۔ وہ تھوڑی دیر سنجیدگی سے ابو کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پچھلی گلی میں تو قدم رکھے بھی زمانے بیت گئے تھے، پچھلی گلی کا نام سن کر ہی آنکھوں کے سامنے کئی یادیں اور چہرے گھوم گئے۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایک دن ٹیپو کے ساتھ جا کر ساری معلومات لے آئی۔ انٹیریئر ڈیزائننگ میں 6 ماہ کا ڈپلومہ کورس کروایا جا رہا تھا، اسی میں داخلہ کروائی۔ مصروف تو پہلے بھی رہتی تھی، اب اور بھی مگن ہو گئی۔ زندگی آہستہ آہستہ کسی ڈگر کو چل ہی پڑی تھی۔ فارغ وقت میں ٹیپو کی فرمائش پر نئے کھانے کے تجربے ہونے لگے۔ فون پر الماس کو گھر میں پردے اور کارپیٹ کی کلر اسکیم پر مشورے دیے جانے لگے۔ ساجدہ کی کوششوں سے، جو اسے وقتاً فوقتاً کبھی لاڈ سے کبھی سختے سے کھانے کی چیزیں کھلاتی رہتی تھی، اب دوبارہ سے چہرے پہ گلابی پن چھلکنے لگا تھا۔ اس کے لباس بھی ساجدہ خود لا کر تیار کرواتی تو
خود نہ لا کر تیار کرواتی تو اسے خود ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کئی اور باتیں ساجدہ الماس کے سامنے شیئر کر کے رو پڑتی کہ اسے اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح بننے سنورنے کا کوئی شوق و چاہت ہی نہ رہی تھی۔ الماس جواب میں انہیں تسلی دیتی کہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے بھی تھا زندگی پرسکون ہو ہی گئی تھی کہ لاہور سے ایک پتھر آیا اور طوفان ہی اٹھا گیا۔ امارہ اور سکندر نے 3.5 سال بعد ان کے گھر کی دہلیز پار کی اور ان 3 سالوں کی مسافت 30 سالوں کے برابر محسوس ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا، اعجاز بھائی، ہمارے بیٹے کی امانت آپ کے گھر تھی جو غلطی سے آپ نے غلط پتے پر بھیج دی۔ آج ہم اسے آپ سے دوبارہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں ہاں یا نہ نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیں کہ ہم بیٹی کو لینے کس دن آئیں۔ ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی پر اعجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساجدہ تو جیسے پھر سے دنیا پہ آ گئی۔ الماس، ٹیپو، سمرہ اور واصف کی تو جیسے عید ہو گئی، مگر امسال نے سنا تو ہتھے سے اکھر گئی۔ اس کا اس رشتے سے صفا چٹ انکار سب کی منتوں سے بھی نہ بدلا، لاڈ پیار سے سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، پر اس پہ کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ نرم ہو پیار کرنے والی امسال ضدی اور ہٹ درم ہو گئی۔ اس کی فکر نے انہی دنوں اعجاز کا ICU کا دوسرا چکر لگوا دیا اور کسی کے آگے نہ ہارنے والی امسال باپ کے پیار کے آگے ہار مان گئی۔ اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں امانت اپنے اصل حقدار کو مل گئی۔ جہاں کا ٹکڑا تھا آخر وہیں آ لگا، مگر اب کی بار وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ثابت ہوئے۔ امسال نے شادی والے روز کپڑے تو پہن لیے مگر میک اپ کروانے سے انکار کر دیا، مہندی تک نہ لگائی، تو دوسری طرف بھی ساری فیملی تو خوب بن ٹھن کر روب سے آئی، سوائے اس کے جس کا نکاح تھا۔ ابسام نے نہ گلے میں مالا پہنی، نہ ہی نیا سوٹ یا جوتے پہنے، وہی کئی دفعہ کا پہنا سادہ سا شلوار سوٹ پہن کر نکاح پروانے آ گیا۔ امسال کے کانوں تک کئی جملے پہنچے۔ کسی نے کہا نہیں کہ ابسام اپنی رضامندی سے آیا ہے۔ کوئی بولی، ارے تم نے دیکھا وہ کتنا سنجیدہ اور چپ بیٹھا تھا۔ پر ایک فکرہ اس کی دور و نزدیک کی تقریباً ہر کزن نے آ کر اس سے کہا تھا، ہائے اللہ امسال، تمہارا دولہا تو اتنا سوبر اور باوقار لگ رہا ہے، اور اس سوبر اور باوقار نظر آنے والے دولہے نے نکاح کے وقت 1.5 کروڑ کا حق مہر نہ صرف لکھوایا بلکہ اپنی جیب سے حق مہر کا چیک نکال کر نکاح خواہ کے سامنے رکھ دیا۔ سارے حال میں چہہ مگوئیاں ہونے لگیں، اور جب وہ چیک امسال تک آیا تو توہین کی شدت سے چہرہ خون رنگ ہو گیا۔ جی چاہا بڑے مجمع میں جا کر اس چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مار آئے، مگر ایسا کر نہ پائی اور رخصت ہو کر لاہور آ گئی، جہاں اس کا دل و جان سے استقبال ہوا۔ یہ الگ بات کہ دولہا سارے منظر کے دوران سرے سے ہی غائب رہا، پھر بھی امسال نے ایک نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا۔ گھر پہ مہمان نہ ہونے کے برابر ہی آئے تھے، ورنہ زیادہ حال ہی سے چلے گئے تھے، اور جو مہمان تھے وہ بھی نیچے ہی سما گئے۔ اوپر والا پورا پورشن صرف امسال اور ابسام کے حوالے کر دیا۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی اور دولہا میاں سٹنگ روم میں بیٹھے مزے سے CNN پر آنے والا خبر نامہ دیکھتے دیکھتے وہیں سو گئے، اور وہ 2 دن بعد اپنا بیگ پکڑے واپس اسلام آباد ڈیوٹی پہ جا حاضری دی۔ دونوں کی جو بیگانگی اور لا تعلقی پہلے دن تھی، شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی ویسے ہی قائم تھی۔ امی چلے نا، پہلے ہی زیاد کے صبح سے 3 فون آ چکے ہیں، وہ ابھی لینے آنا چاہ رہا ہے، میں نے شام تک کی اجازت لی ہے، اور اب اگر اس کے آنے کے وقت میں گھر میں ہونے کی بجائے مارکیٹ میں گھوم رہی ہوئی تو ڈانٹ پڑنی پکی ہے۔ امارہ نے سر پیٹ لیا، سمرہ میں سخت تنگ ہوں تمہارے ان کاموں سے۔ 2 دن سے تم جا رہی ہو بازار اور پھر بھی تمہاری چیزیں نہیں پوری ہوئی ہیں۔ چڑی کے بورڈ سا تمہارا بچہ الگ پریشان ہوتا ہے، اوپر سے اس وقت گھر پہ آیا اور اعجاز بھائی آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپا اور اعجاز بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو اکیلا بٹھا کر میں گھر سے نکل جاؤں؟ کوئی عقل سے کام لیا کرو، اور ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ سب کچھ ابھی ہی آئے، جو چیزیں رہ جائیں گی بعد میں ہم خرید کر واصف کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ اب جاؤ، جا کر اپنا سامان پیک کرو، پھر زیادہ غصہ کرے گا جب عین وقت پر اپنی چیزیں اکٹھی کرنے بیٹھو گی۔ امارہ کی باتوں پر سمرہ صبر کے گھونٹ پڑتی بولی، سامان امسال نے سارا پیک کر دیا ہوا ہے۔ امارہ کی تیوری چڑھ گئی، میری بیٹی کی طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں اور تم نے اپنے کام اس کے سر پر ڈال دیے۔ سمرہ نے ناک سے مکھی اڑائی، معاف کیجیے گا مگر آپ کی جو بیٹی ہے نا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی کہ جیسے قیامت ہی آ جائے گی۔ امارہ گہری سانس کھینچ کر رہ گئی، کیونکہ سمرہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ سمرہ نے ماں کے چہرے پر اداسی دیکھی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آپ امسال کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ 7 ماہ پورے ہو گئے ہیں ان لوگوں کی شادی کو، اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے براہ راست امسال کو مخاطب کیا تھا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا آپ نے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب بالکل ٹھیک سب کے ساتھ ہنس بول رہی ہوگی، ابھی بھائی آ جائیں تو دیکھیے گا اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ امارہ نے اداسی سے سر اس بات میں ہلایا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔
तुम ज़रा इब्साम का नंबर मिलाओ ना, उसकी तो खबर लूँ। समरा ने पर्स से अपना मोबाइल बरामद किया। अभी तो ऑफिस में होंगे, हो सकता है फ़ोन ना उठाएं। समरा ने नंबर मिलाया और चौथी बेल पर ही उसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हमशीरा, खैरियत? जो इस वक्त कॉल की। समरा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि वो उसे हमेशा शाम के वक्त ही फ़ोन करती थी। आपकी बेगम साहिबा आपके लिए उदास हो रही थी कि बहुत दिन से अपने सरताज की आवाज़ तक नहीं सुनी। मैंने सोचा आपसे उनकी बात करवा कर नेकी ही कमा लूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। बात तो वो कोई और करने जा रही थी, मगर इस वक्त अमसाल को देखकर शरारत सूझी, जो कि अमारा को सिकंदर का पैगाम देने आई थी कि वो खाला आपको बाहर बुला रहे हैं। लाइन की दूसरी तरफ भी ये आवाज़ गई थी। धड़कनों में कुछ अथल पथल हुई थी। समरा ने कुछ भी सोचे समझने का मौका दिए बगैर फ़ोन अमसाल के हवाले किया। भाभी, अगर इस घर के किसी फर्द से थोड़ी सी भी मोहब्बत है ना, तो प्लीज़ लाइन मत काटना। हम सब का इतना ख्याल रखती हो, हमें भी तो मौका दो अपने लिए कुछ करने का। उनके रूबरू होकर बात नहीं करनी तो ना करो। दोनों फ़ोन पर तो हाल हवाल पूछ सकते हो ना। भाई, तुम भी प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना। अपनी बात मुकम्मल करके समरा ने अमारा का हाथ थामा। आए अम्मी, बाहर खाला लोगों के पास चलकर बैठते हैं। अगले लम्हे वो बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर गई। इमसाल हक्का बक्का अपनी जगह खड़ी रह गई। जिस हथेली पे फ़ोन था, वो हथेली बुरी तरह कांप रही थी। वो कभी बंद दरवाजे को देखती, कभी हथेली पर रखे फ़ोन को। अचानक फ़ोन की तारीख स्क्रीन रोशन हुई तो सामने वो था। 3 पीस सूट पर सूबर सा हेयर स्टाइल, खूबसूरत चेहरे पे नरमी का तासर। अमसाल को ये भी मालूम न था कि वो भी उसको देख रहा था। फ़ोन को सामने रखकर कितनी देर तक उसके चेहरे को देखती रही, जो कि बेहिसो हरकत नज़र आ रहा था। जब इमसाल को यकीन होने लगा कि वो लाइव नहीं बल्कि उसकी तस्वीर नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ उसके वजूद में हरकत पैदा हुई। अचानक पीछे कुछ आवाज़ें आई थी, जैसे कोई दरवाजे पे नॉक करके अंदर आया हो। अब सामने फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाकर सामने देखते हुए कहा, यार मेरी मीटिंग ज़रा कैंसिल कर दो, और देखो जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। आने वाला जो कोई भी था, यस सर कहता हुआ दरवाज़ा बंद करके चला गया। अब एक दफ़ा फिर वो दोनों आमने सामने थे। कुछ देर तक यूं ही खामोशी से सकते रहने के बाद वो बोला तो लहजे में इंतहा की नरमी थी, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? उसने ज़ब्त करने की बहुत कोशिश की, मगर आंसू बेख्तियार होकर बहते चले गए। उसके सवाल के जवाब में ढेरों आंसू बहाती चली गई। दूसरी जानिब उसके चेहरे से ही उसकी बेचैनी छलकने लगी। पहले तो तहम्मुल से इंतज़ार करता रहा कि अब चुप करती है, मगर जब सिलसिला तवील निकल पड़ा तो सख्ती के साथ हुक्म दिया, अमसाल अब बस। सुना तुमने मैंने क्या कह रहा हूँ? नो मोर टीयर्स वुमेन। इमसाल की मज़ीद शिद्दत से हिचकी बन गई थी। इब्साम ने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर नरमी से हाथ फेरते हुए उसके आंसू साफ करने चाहे। क्यों कर रही हो ऐसा? थोड़ी देर तक उसको अपनी सुर्ख होती आंखों से देखता रहा, फिर अपनी सीट से खड़ा होकर जैकेट उतारकर कुर्सी की पुश्त पर डाली, कफ खोलकर फोल्ड किए और टाई की नॉट ढीली करते कॉलर का ऊपरी बटन खोलता हुआ वापस अपनी जगह पर आ गया। ये सब अमल उसने अपना इज़्तिराब और बेचैनी को कम करने की एक कोशिश में किया था। कभी तुम्हें यह ख्याल आया है कि मैं भी गोश्त पोस्ट का बना हुआ एक आम सा इंसान हूँ? अमसाल, मैं समझ सकता हूँ कि ज़िंदगी ने अगर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया। मेरी दोस्त छिन गई, वो लड़की जिसको बचपन से ही दिल में बिठा दिया गया था कि मेरी है, अचानक से किसी और के हवाले कर दी गई। जानती हो, इन गुजरे सालों में एक रात भी मैं सुकून की नींद नहीं सोया हूँ। एक वक्त में मुझे लगता कि मैं पागल हो जाऊँगा, फिर ख़ुद को मलामत करता कि यार एक लड़की ही तो थी, हो गई शादी कहीं और, व्हाट्स द ब्लडी बिग डील, क्या मुझे कोई और लड़की नहीं मिलेगी? और इस मकाम पर मेरा दिल चाहता था औरतों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में बैन करके उदास हूँ, दुखी भी हो। जानता हूँ बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, मगर ये भी कह रहूँ कि यार मुझे लड़कियों से क्या लेना, मेरी तो वो थी। अमसाल ने उसे दरमियान में टोका, जब तुम आखिरी दफ़ा मुझसे मिले थे तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई इश्क नहीं था, जो दुखी गाने सुनकर रोते रहोगे, फिर तुम्हें तो सुकून की नींद सोना चाहिए था। अब्साम के चेहरे पर खूबसूरत सी नर्म मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरी गलत फहमी साबित हुई। जब तक तुम करीब रहीं कभी ऐसा कोई ख्याल जो नहीं आया था। एक दफ़ा दूर क्या हुई, हर तरफ तुम ही तुम रह गई थी। इब्साम की तो ज़ात ही ख़त्म हो गई। इमसाल, मुझे अंदाज़ा तक नहीं था, यकीन करो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुमने मेरे अंदर इतनी गहराई तक जड़ें फैलाई हुई हैं। वो यकटक उसका चमकता हुआ चेहरा देख रही थी। अचानक अमसाल न जाने किस एहसास के ज़ेरे असर परेशान सी हो गई। थोड़ी देर पहले जो अपनी सी लग रही थी, एकदम फिर उसकी आंखें अजनबी हो गईं। वो जो बहुत गौर से उसको पढ़ रहा था फ़ौरन अलर्ट हुआ। एक दो बातें गौर से सुन लो, फिर मैं ज़्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा। तुम बड़े आराम से जाकर अपने खाला खालू और दूसरे सब रिश्तों की खिदमतें करती रहना। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, ये बात अगर तुम ना भी कहो तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी वाज़ह लिखी मिलती है कि पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तुम टेंशन का शिकार
मत हुआ करो, टेंशन क्रिएट करने वाली तो मेरी ज़ात ही है ना, क्योंकि बाकी सब फैमिली के साथ तो तुम नॉर्मल हो, एक फ़कत मेरी ज़ात से तुम्हें सब घेरे हैं तो मैं ख़त्म कर दूँगा। पहले भी जब तुमने अपने वालिद साहब का साथ दिया था मैंने कोई एतराज़ तो नहीं किया था। हाँ, थोड़ा सा एहतजाज तो यार मेरा हक था, वरना बकौल शायर मैंने खुश होकर लुटना गवारा किया, समझा तेरी खुशी को मैं अपनी खुशी। मैंने तेरे इशारों का रखा भरम, तूने चाहा जहाँ मैं वहाँ लुट गया। और ये भी शायर ने शायद मेरे लिए ही कहा है, तूने अपना बनाकर नज़र फेर ली, मेरे दिल का सुकून आ रहा लुट गया। मुझको लूटा तेरे इश्क ने जाने जा, मैं तेरे इश्क में जाने जा लुट गया। मैं कल भी खामोशी से एक तरफ हो गया था, आज भी हो जाऊंगा। बताओ इससे तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी। वो फिर से रोना शुरू हो गई तो इब्साम गहरी सांस भरकर रह गया। अगर मैं तुमसे भी अलहदगी ले लूँगी तो अबू यही सोचेंगे कि मैंने उनको माफ़ नहीं किया, हालांकि मुझे उनसे सिवाय तुम्हारे साथ शादी करवाने के और कोई शिकवा नहीं है। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि ये मेरी शादी तुमसे करवा देंगे तो मैं कभी फरीद से अलहदगी ना लेती, मैं उसके पैर पड़ जाती, किसी भी तरह उसको मना लेती कि अपनी चार दीवारी में रहने दे, ना रखता वो मुझसे कोई भी ताल्लुक़, बदले में हफ्ते में एक दफ़ा हाथ उठाने की बजाय रोज़ मार लेता, मगर फिर भी उस ज़िंदगी की ज़िल्लत उस मौजूदा ज़िंदगी से कम ही होती। अब तो मैं अपने आप से भी आंख मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ। वो अपनी भौहों के दरमियानी हिस्से में उंगली फेर रहा था, बड़े ठहरे और सर्द लहजे में शुरू हुआ, ये सारी बकवास करने की बजाय तुम एक ही दफ़ा मुझे गोली क्यों नहीं मार देती हो, या कहो तो मैं खुद अपने आप को शूट करके तुम्हारी परेशानी दूर कर दूँ। इमसाल उसके लहजे से खाइफ होकर धीमे से बोली, ऐसी बातें ना करो। जवाब में ऐसी मेरी बीवी मुझे बोले इसके लिए ज़िल्लत का बाइस है तो क्या इस बात से मैं फ़ख्र से सीना चौड़ा करके चौक में अपना बुत लगवाना चाहिए कि आने जाने वाले मुझ पर फूलों के हार डालकर गुजरें। इमसाल उसका गुस्सा देखकर गड़बड़ा गई। मैंने बीवी की हैसियत से थोड़ा ऐसा बोला है। उसकी बात पर सट फट सवाल आया था, अच्छा तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड की हैसियत से इरशाद फरमाया है। वो आगे से खामोशी हो गई। अब सामने अपने बालों में हाथ फेरा, मेरी एक बात मानोगी, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, और वैसे भी ये मसला फ़ोन पर बैठकर हल होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टिकट करवा देता हूँ, तुम इधर आ जाओ फिर बात करेंगे। उसकी बात के दौरान ही इब्साम ने नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। मैं हरगिज़ नहीं आऊँगी। इब्साम के माथे पर तअज्जुब सी तेवरी आई। पूछ सकता हूँ कि क्यों नहीं। उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। वो नरम हो गया। तुम्हें इल्म है कि सारी फैमिली को हम दोनों की वजह से कितनी टेंशन है, और तुम्हें लगता है कि इजाज़ मामू की सेहत स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है। वो दरमियान में ही झुंझलाकर कदरे ऊंची आवाज़ में बोली, ये भी अच्छा तरीका है। इजाज़ मामू की सेहत दिखाकर निकाह नामे पर साइन करवा लिए। इजाज़ मामू की सेहत दिखाकर आज अपने पास बुला रहे हो, कल को इजाज़ मामू की सेहत दिखाकर बच्चे पैदा करवा लोगे। जज्बातीपन में वो बोलते हुए अंदाज़ा ही ना हुआ कि क्या बोल गई हो, मगर दूसरी तरफ इब्तिसाम के बेख्तियार और बेसाख्ता उबड़ने वाले भरपूर कहकहे ने शर्मिंदा कर दिया। वो भी हंसा तो हंसता ही चला गया। इमसाल को कुछ ना सूझा तो लाइन ही काट दी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं बोल दी कि दांत ही अंदर ना हो। फ़ोन पर कॉल आ रही थी, मगर उसने कॉल उठाने की बजाय फ़ोन बेड पर फेंक दिया और खुद बरबराते हुए उंगलियां चटकने लगी। फ़ोन जब चीख कर बंद हो जाता तो 2 सेकंड के वक्फे के बाद दोबारा से चीखने लगता। उसने जैसे कान ही बंद कर लिए, फ़ोन वहीं छोड़कर बाहर आ गई। सिटिंग रूम के दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि अंदर मौजूद सब अफराद अपनी बातें छोड़ उसकी शक्ल देखने लगे। उसने ताज्जुब से बारी बारी सबकी शक्ल देखी। क्या मेरे सींग निकल आए हैं? पूछने के साथ ही उसने अपने सर पर हाथ फेरा। सबसे ऊंचा कहकहा उसके वालिद का था, जो उसको प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे पे चमकती खुशी ने इमसाल को मबहूत कर दिया। ज़हन में सवाल उभरा, क्या वाकई मेरी ज़ात मेरे बाप के लिए इतनी अहमियत की हामिल है? मेरे इमसाम के साथ बात करने से ही इन सब अफराद के चेहरे खिल उठे हैं। अबू ने इशारा करके अपने करीब आकर बैठने का बोला तो वो चलती हुई उनके करीब आकर बैठ गई और अपना सर उनके कंधे से लगा लिया। दुनिया में सब रिश्तों में उसे अपना बाप अजीज़ था, जो उससे धीमी सी आवाज़ में सहेलियों की तरह पूछने लगा, फिर कुछ बताया तुम्हारे मियाँ ने कब घर आ रहा है? अभी फ़ोन पर बात करने से पहले वो यहीं से उठकर अंदर गई थी। तब अबू बड़े संजीदा से बैठे हुए थे, बल्कि एक अरसा हुआ उसने उनको यूं शरारती लहजे में बोलते नहीं देखा था। बहुत ढेर सारे आंसू चुपचाप दिल की ज़मीन को नम करते चले गए और वो बज़ाहिर धीमे से मुस्कुरा कर, नहीं अबू, अभी नहीं, अभी वो नहीं आ रहे। उनके चेहरे पर तरीक साया लहरा गया, बल्कि मुझे वहाँ आने का कह रहा है। उसी पल वो चेहरा फिर से खिल उठा, आंखों में नमी घुल गई, सारे हाल में आवाज़ें गूंजने लगी। अच्छा,
یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ خالہ کی آواز تھی، جبکہ خالو بولے میں ابھی سیٹ کنفرم کروانے کے لیے فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شام ہی کی مل جائے۔ سمرا بولی چلو آؤ، میں تمہاری وارڈروب میں سے اچھے اچھے کپڑے نکال دوں، اور وہ جو میرا ہی پیرٹ سوٹ ہے نا، اس کی فٹنگ بہت زیادہ ہے، وہ بھی تم رکھ لینا۔ امی بولی میں اور ہمارا مارکیٹ کا چکر لگا آتی ہیں، جو بھی چاہیے لسٹ بنا دو۔ وہ حیران پریشان رہ گئی، ایک دم چلائی، بس سب پہ خاموشی چھا گئی۔ سچی میں مجھے علم ہوتا نا کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے نکال کر اتنے خوش ہوں گے تو میں کبھی بھی اپنے معصوم سے شوہر کو وہاں نوکروں کے اوپر چھوڑ کر یہاں نہ رکتی۔ سچی کہتے ہیں بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹ وہ خود کروا کر بتا دے گا، اور میرے پاس لاتعداد جوڑے رکھے ہیں، مزید خرچے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دے تو میں اپنے کچھ کام کر لوں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے سب کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو سمرا کی آواز آئی، ارے لوگوں، کیا یہ ابھی ادھر جو عورت تقریر کر کے ہٹی ہے کوئی بتائے گا کہ کون تھی؟ واصف فٹ بولا، عبداللہ کی نالائق ماں، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ وہ ہماری عظیم و شان اکلوتی بھابھی ہے۔ ارے بھابھی تو لگ ہی نہیں رہی، اس کے تو منہ میں زبان ہی نہ تھی۔ واصف نے جیسے بہن کی عقل پر ماتم کیا، عبداللہ کی ماں، زبان تب تک نہ تھی جب تک ان کا اپنے میاں سے خاموشی کا روزہ چل رہا تھا، ابھی روزہ کھل گیا ہے، اسی لیے اپنی خیر مناؤ۔ ساتھ ہی خالہ خالو سے مخاطب ہوا، کیا ہے یار بزرگوں، میرے یار کو بھی ساتھ لے آتے، کوئی گاڑی کا پٹرول اس کے ساتھ آنے سے زیادہ تو نہیں لگنا تھا۔ اجاز مسکراتے ہوئے بتانے لگے، بیٹے گھر پہ بھی تو کسی نے رکنا تھا، تم ایسا کرو نا، واپسی پر ہمارے ساتھ چلو، بلکہ تمہارے دادا کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، کپاس کی کٹائی ہونی ہے، ڈیرے پر آج کل بڑی رونق لگتی ہے۔ دادا اسی وقت بولے، امارا پتر میرا بیگ تیار کر دو، آج سمرا بھی جا رہی ہے، امسال نے بھی جانا ہے، اور یہ لومر واصف اگر ماسی اور ماسر کے ساتھ چلا گیا تو میں گھر پر تمہارے میاں کی سری ہوئی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا یہی ہے کہ اجاز کے ڈیرے پر آنے والے چنگروں سے نئے نئے قصے سن کر آؤں۔ سکندر کی بیچاری سی بنی شکل دیکھ کر سب کی ایک دفعہ پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ سچی میں مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پہ ایک ہاتھ رسید کیا، سچی کی کچھ لگتی نہ ہو تو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ 200 بار یہی ایک فقرہ بول چکی ہو اور کچھ نہیں بچا کہنے کو۔ اس نے سمرا کے گول گپے کے گال پر بوسہ لیا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں بلکہ تیسری دنیا کے کسی ملک میں جا رہی ہوں۔ جو یوں 2 گاڑیاں بھر کر آپ لوگ مجھے ایئرپورٹ سی آف کرنے آئے ہیں، وہ واقعی بڑی پریشان سی صورت بنائے کھڑی تھی۔ امارا نے دھیمے سے ہنستے ہوئے انسال کو خود میں بھینچ لیا، میری جان یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے۔ یقین جانو تم میاں بیوی نے یوں اچانک سے اپنی بول چال کا سلسلہ شروع کر کے ہمیں دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ اب شام کو تم منانا کہ اب وہ لاہور ہی شفٹ ہو جائے، تمہاری بات کا انکار نہیں کرے گا، مجھے تو ہمیشہ ٹال ہی دیتا ہے۔ واصف نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، میری بھولی ماں، جس وجہ سے بھائی چھپے ہوئے تھے، جب وہی وہاں جا رہی ہے تو اب بھاگ کر بھائی نے واپس اپنی اماں کے پاس ہی آنا ہے۔ ہنسی کے فواروں کے دوران وہ ایک ایک کر کے سب سے ملی۔ سکندر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آگاہ کیا، میری بات ہوئی ہے ابسام سے، کہہ رہا تھا کہ کب تک امسال کو بھیجیں گے، میں نے کہا ہے ابھی ہفتہ 2 تک۔ صاحبزادے نے خاموشی سے فون رکھ دیا، مگر تم فکر نہ کرو، اس کے ملازم لڑکے کو میں نے فون کر کے کہہ دیا ہے، وہ عین وقت پر اسے بتا کر ایئرپورٹ بھیج دے گا۔ ویسے تو خاموشی سے سر ارسبات نے ہلا دیا، دل میں وہ سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کو اگر میرے یہاں سے جانے اور اس کے یوں بلانے کی حقیقت معلوم ہو جائے تو کیا ہو۔ آخر میں ابو سے ملی تو انہوں نے کئی پل تک اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نم آنکھیں دیکھ کر سبھی ایموشنل ہو گئے۔ ابو نے اس کے گال پر بہنے والے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر سمیٹ لیے، امسال تم میری وہ بیٹی ہو جس نے آج تک کبھی کسی مقام پر میرا سر جھکنے نہیں دیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہارے دل پر بیت رہی ہے تمہارا باپ اس سے نا واقف ہے۔ میری جان، جب آپ ماں باپ کی رضا کو اپنی رضا مان کر ان کا سینہ دنیا کے سامنے یوں چوڑا کر دیتے ہو، ماں باپ تمہارے لبوں سے نکلنے والی ہر خاموش سسکی سن رہے ہوتے ہیں، دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہی لگتا ہے کہ یہ رشتہ بس بڑوں نے ایک دفعہ پھر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے جوڑ دیا۔ جس کے پاس جا رہی ہو اس کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس حقیقت سے واقف کرائے جو ابھی تک اس کے اور میرے درمیان محدود ہے۔ خاموشی کی مکل مار کر بیٹھے ہو، مگر میری امسال نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس نے تعجب سے سوالیہ نظریں اٹھا کر ابو کی آنکھوں میں دیکھا، کیسی حقیقت ابو جی؟ ابو بس مسکرا دیے، اس سے پوچھ لینا بتا دے گا، اب جاؤ اللہ بیلی۔ اور وہ سارے سوال اور دکھ دل میں ہی لیے اسلام آباد آ گئی۔ ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتے ہوئے دل یوں ہی گھبرائے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ وہاں استقبال کو آئے لوگوں کی شکلوں کو باری باری دیکھتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہی تھی،
جس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تو تھا مگر اس میں نہ دلی سکون تھا نہ اعتبار، اور یہ ناؤ کسی نہ کسی جانب تو اب لگ کر رہنی تھی۔ وہ جذباتی پن میں ہی یہاں آ جانے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ سب کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی نے یہ فیصلہ کروا دیا تھا، اور اب وہ سارا وقت پچھتاوے کا شکار رہی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دل کو نہ جانے خوشی ہوئی کہ مایوسی، جب 17-18 سالہ لڑکا اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لے کر آیا۔ السلام علیکم باجی، ویلکم ٹو اسلام آباد، یہ پھول آپ کے لیے۔ وہ دماغ میں اندازے لگاتی جواب دینے لگی، وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ مسکرایا تو چہرے پر حد درجہ معصومیت اور خوشی تھی۔ میرا نام عاقب ہے۔ امثال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو تم ہو عاقب بھائی، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے تو۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ چرچے کہاں جی، واصف بھائی کے منہ سے میری بے عزتی سنی ہوگی۔ امثال اس کے درست اندازے پر بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پھول پکڑ لیے۔ شکریہ کی کون سی بات ہے باجی، لائیں اپنا سامان مجھے دیں، گاڑی ادھر سائڈ پر موجود ہے، آئیں۔ سامان والی ٹرالی عاقب نے تھام لی اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ پہلے عاقب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا، اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کرتا، سامان رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اپنی منزل کو جانے والی راستوں پر گاڑی ڈال دی۔ جب رسٹ سے نکل آیا تو امثال سے مخاطب ہوا، باجی آپ کو برا تو لگا ہوگا کہ امسام بھائی خود آپ کو ایئرپورٹ پر لینے کیوں نہیں آئے، مگر دیکھیے قصور ان کا نہیں میرا ہے، کیونکہ میں نے ان کو ان کے ابو کا پیغام دیا ہی نہیں۔ وہ تو روٹین کے مطابق آفس گئے ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا جب آپ کو اچانک سے شام کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ امثال نے کنفیوز سی نظروں سے عاقب کے رد عمل کو دیکھا، جو کہ امثال کے مطابق کچھ زیادہ ہی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عاقب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ عاقب نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی۔ وہ کیا باجی؟ وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ تم سے ملی ہوں، اس کے باوجود تم نے کیسے پہچانا مجھے؟ عاقب ہنس دیا، باجی آپ کو پہچاننا کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ امثال اس لڑکے کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی جانی پہچانی ہستی ہوں۔ عاقب کا سارا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ باجی ابھی آپ گھر تو جا رہی ہیں، خود ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی، ویسے بھی آنے والے وقت نے اس کی ساری توجہ منتشر کی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے 20 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک چھوٹے اور پوری طرح سبزے میں گھرے بنگلے کے سامنے رک گئی۔ عاقب نے نیچے اتر کر پہلے گیٹ کھولا، پھر گاڑی پورچ میں جا رکی۔ اس وقت وہ دل میں شکر گزار بھی تھی کہ ابسام منظر پر موجود نہ تھا، لمحے ہی صحیح سکون سے گزار سکتی تھی۔ باجی آپ اندر چل کر اپنا گھر دیکھ لیں، میں آپ کا سامان ٹھکانے پر رکھ کر آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ امثال کو چونکہ بھوک پیاس کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا، اس لیے منع کر دیا، نہیں میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گی۔ اچھا باجی، سٹنگ روم اور بیڈ روم دونوں جگہ بزر موجود ہے، کوئی بھی ضرورت ہو بزر کر دیجیے گا، جن کی طرح فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ امثال اس کی مثال پر ہنس دی۔ دل سنبھل تو جائے گا پر سنبھلے نہیں، تم ہی کوئی رستہ دکھلاؤ نا، بس یہی میں چاہوں کوئی بات کر، ہے سونا من تجھ بن آؤ نا، توڑے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، توڑے نام کر دوں جو بھی ہے مجھ میں، بولے بولے دل تیرا نام مجھ میں، بولے بولے دل۔ گاڑی کے اسٹیریو سے گونجتی عاطف اسلم کی آواز کو اس نے ہاتھ مار کر بند کیا۔ ماتھے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی، سارے فساد کی جڑ ہی یہ بغیرت دل ہے، یہ باواضح بلند بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے ہوئے ہارن مارا۔ دوسرے لمحے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اس نے پورچ میں کھڑی پہلی ایک گاڑی کے برابر میں لا کر اپنی کار کا انجن بند کر دیا، ساتھ والی سیٹ پر رکھا اپنا موبائل اور جیکٹ اٹھا کر باہر نکلا۔ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے اس کے قدم عاقب کے سوال پر تھم گئے۔ مڑ کر عاقب کو دیکھا، محترم جناب عاقب صاحب، میں آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں، اس لیے جب میرا جی چاہے گا میں اس وقت گھر آؤں گا، میں تمہیں جواب دینے کا پابند۔ ایریوں پر گھوم کر قدم پھر سے آگے بڑھا دیے۔ عاقب کی آواز پھر آئی، تو آج موڈ خراب ہے کیا؟ آفس میں کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ اس نے موبائل سٹنگ روم کے ٹیبل پر بیٹھنے کے انداز میں رکھا۔ او یار میرا موڈ نہیں، میں بذات خود سر سے پاؤں تک ایک خراب بندہ ہوں، اور جھگڑا کیوں ہوگا میرا کسی کے ساتھ؟ تمہیں میں کوئی جھگڑالو قسم کا انسان لگتا ہوں؟ ہاتھ میں پکڑی جیکٹ بھی یوں ہی صوفے پر پھینک دی۔ عاقب نے اس کی گاڑی میں سے نکالا، اس کا بریف کیس لے جا کر سیدھا اس کے بیڈ روم میں رکھ دیا، جبکہ وہ کھڑے ہی ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ عاقب کمرے سے باہر آتے ہوئے پھر نہ چپ رہ سکا۔ ویسے اگر امثال باجی یہاں آ جائیں تو آپ تب بھی کیا ایسے ہی سرد قسم کے رہیں گے؟ اس کے لب بھینچ گئے۔ بری طرح عاقب کو گھورتے ہوئے وارن کیا، اس وقت میرے سامنے اس عورت کا نام نہ لو، اور وہ یہاں میرے پاس کیا لینے آئے گی؟ اس کا سب کچھ تو ادھر ہی ہے جہاں وہ رہتی ہے، میں اس کے لیے ہوں ہی کیا؟ بقول شاعر، زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا۔
عاقب نے ساتھ ہی توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ مریں آپ کے دشمن، ابسام نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سرس بات میں ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، اور جانتے ہو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میرا دل۔ ایسا کوئی بغیرت دل ہے دن میں نہ جانے کتنی دفعہ صرف اس کے لیے دھڑکتا ہے جس کو ہفتوں کبھی میرا خیال ہی نہیں آیا ہوگا۔ خیر، آئی ایم سوری یار، آج میں سارا دن بہت اپسیٹ رہا ہوں، اس لیے تمہارے سامنے یہ ساری بکواس کر رہا ہوں۔ میری باتوں پر غور نہ کرنا، میں بس تھوڑا فیڈ اپ ہوں۔ تم کھانا نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی سیدھی نظر اس پہ پڑی۔ آج بھی اس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ آ کر اس کے عین سامنے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ ڈارک گرے ٹراؤزر پہ سفید شرٹ کے اوپر سرخ ٹائی میں وہ تھکا تھکا سا آنکھیں بند کر کے چند منٹ تک یوں ہی پڑا رہا۔ پھر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو ایک ٹک دیکھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا، جوتے اتارے اور واش روم کے سلیپر پہن کر دروازے کے پیچھے غائب ہوا تو امسال نے کب سے روکی ہوئی سانس خارج کی۔ اس کی گئی ساری باتیں امسال کا بلڈ پریشر بڑھا رہی تھی، مگر وہ عاقب کے دیے گئے واسطوں کی خاطر خاموش چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی۔ جس وقت واش روم کے لاک کھلنے کی آواز آئی، فوراً ہاتھ پہلو میں گر گیا۔ وہ باہر آیا تو آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا اس کے ساتھ آ کر بالکل پاس بیٹھ گیا۔ تولیہ ایک طرف اچھال کر بولا تو نظریں نیچی اور لہجہ ہارا ہوا تھا، امسال تم ایک ہی دفعہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر بولا، امی کہتی ہیں کہ مجھے لاہور تمہارے پاس رہنا چاہیے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہاں جاتا ہوں تو بہت دور، بہت اجنبی نظر آتی ہو۔ جب پرسوں میں نے تم سے ریکویسٹ کی تھی پھر کیوں نہیں آئی ہو؟ جب صبح سے ابو نے کال کر کے بتایا ہے کہ ہفتے 2 بعد شاید آؤ، میں تب سے خود سے لڑ رہا ہوں اور سارا دن کام کرنے کا بالکل من نہیں کیا، پر تم سے بچنے کے لیے آفس آیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تم سے بچنے کے لیے آفس سے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا سامنے بیٹھی ملو گی۔ تم نے میرے لیے وہ کہاوت بالکل سچ کر دی ہے کہ دریا کے پاس پیاسا میں ہوں وہ، تم سامنے ہوتی ہو، بیٹھی رہتی ہو، ہاتھ بھرا کر پکڑنے کی دیر ہوتی ہے وہیں غائب ہو جاتی ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کچھ بتاتا، مگر امسال کا جب جواب دے گیا، اس سارے وقت میں پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس سے مخاطب ہوئی تو وہ اچھل پڑا۔ تمہارا کھانا کمرے میں ہی لاؤں یا باہر بیٹھ کر کھاؤ گے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچنے لگا کہ شاید میرا الیون اب حد سے بڑھ گیا ہے جو آج وہ باتیں بھی کرتی نظر آئی۔ عاقب! اگلے پل عاقب بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا، دانت نکالتے ہوئے۔ جی بھائی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، تھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے عاقب کی بتیسی کو گھورا، دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے پوچھا، کیا ہم دونوں کے علاوہ وہ بھی یہاں موجود ہے؟ عاقب کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ وہ کون؟ وہ چلتا ہوا آ کر عاقب کے سر پر کھڑا ہوا۔ کچن میں کون ہے؟ انتہا کی سنجیدگی تھی اور عاقب کی بتیسی۔ کچن میں امسال باجی ہیں۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وہ کب آئی؟ عاقب نے بتایا، شام 4 بجے کی فلائٹ سے، اسی سیٹ سے جو آپ نے بک کروائی تھی۔ آپ کے ابو کی صبح کال آئی کہ آپ کو ایئرپورٹ بھیج دوں۔ بھائی آپ کو سرپرائز دینے کے چکر میں نہیں بتایا۔ ابسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارا سرپرائز تو اچھا ثابت ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے میری کی گئی ساری بکواس بھی سنی ہے۔ ابسام کی شکل دیکھ کر عاقب کی ہنسی نکل گئی۔ یہی تو میرا مقصد تھا بھائی، جو آپ کے کمرے سے کبھی کبھی باتوں کی آوازیں آتی ہیں وہ ان کے تصور کے بجائے آج براہ راست ان سے ہوں۔ اس نے نرم نظروں سے عاقب کو گھورا۔ یہ بات اس کے سامنے کی نہ تو جوتے کھاؤ گے، چلو اب کھسکو یہاں سے، اچھا خاصا بدھو فیل کر رہا ہوں۔ عاقب اپنی ہنسی دباتا نکل گیا۔ میری باجی نے کھانا لگا دیا ہے صاحب، آ کر کھا لیں۔ عاقب اتنا کہہ کر بھاگ گیا۔ باجی کا بچہ! اس نے ہاتھ پھیر کر بال سیٹ کیے، پھر خود سے کہا، چلو بیچارے ترسے ہوئے شوہر بیوی کے ہاتھ کا نکلا کھانا کھاؤ۔ اپنی بات پر دلکشی سے مسکراتا کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کھانا لگانے کے بعد وہ پانی کا جگ رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چیئر کھینچ کر بیٹھ تو گیا پر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ امسال جو کہ وہاں سے ہٹنے کا سوچ رہی تھی، اس رد عمل پر بادلے نخواستہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکال کر تھوڑا سا رائتا ڈالنے کے بعد کھانے لگی۔ ابسام اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پلیٹ میں سالن نکال کر چباتی کھانے لگا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ عاقب نے آ کر برتن اٹھائے اور چائے کا پوچھا۔ ابسام نے انکار کر دیا، جبکہ امسال نے اپنے لیے خود ہی چائے بنا لی۔ ابسام سٹنگ روم میں ٹی وی کھول کر امسال کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں برتن دھوتے عاقب کے ساتھ باتوں کے دوران اپنی چائے پی رہی تھی۔ جتنے دن میں ادھر ہوں تم کاموں کی فکر چھوڑ کر اپنے امتحان کی تیاری کرو، کل سے میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ عاقب نے جواب میں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا تو عاقب کی موت کے بعد ہی ہوگا کہ عاقب کی باجی یہ سارے کام کرے۔ ویسے بھی
کھانے پکانے کے علاوہ برتن دھونے کا مجھے جنون ہے۔ اگر یہ کام نہ کروں تو سبق بھی یاد نہیں ہوتا۔ سبق یاد نہ رہا تو فیل ہو جاؤں گا۔ فیل ہو گیا تو ابسام بھائی نے جو سارا خرچہ کیا ہے وہ تو ضائع جائے گا ہی، اوپر سے بے عزتی الگ ہوگی۔ ان کے تو سبھی کولیگ و ماتحتوں کو علم ہے کہ میں اس سال سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہا ہوں۔ اندازہ لگا کر بتائیں ذرا آپ کے کام کرنے کا مجھے کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور میری اماں جو میری چٹنی بنائیں گی وہ الگ ہے۔ امثال نے ہنستے ہوئے اپنا کام سنک میں رکھا اور اس کو شب بخیر کہتی باہر آ گئی۔ وہ تو کچن میں دیر لگا کر آئی تھی کہ ابسام اپنے کمرے میں جا چکا ہوگا اور اس سے سامنا کرنے سے بچ جائے گی، مگر وہ نہ صرف باہر ہی موجود تھا بلکہ اس کا منتظر بھی تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس نے اپنے لیے چنا تھا۔ اس کا سامان بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سادہ سا گرم سوٹ نکالا اور واش روم کا رخ کیا۔ لباس بدلنے کے بعد جلدی جلدی دانتوں کو برش کیا اور باہر آ گئی۔ عشاء کی نماز وہ کب کی پڑھ چکی تھی، ویسے بھی اب تو 12:30 ہو رہے تھے۔ فوراً لائٹ اور دروازہ بند کرتی بستر میں گھس گئی۔ یہاں لاہور کے مقابلے میں ٹھنڈ بھی زیادہ تھی۔ ہر طرف سے ذہن کی کھڑکیاں بند کر کے ساری توجہ سونے پہ مبذول کی۔ باہر سے ٹی وی بھی خاموش ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا ابسام بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اس قدر سکون بخش تھی کہ اس پر نیند غالب آنے لگی۔ تبھی دروازہ واہ ہوا اور اندر آنے والے نے ساری روشنیاں جلا کر بیڈ کے قریب پڑی کرسی کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھا اور اس پر بیٹھنے کے بعد ٹانگیں بیڈ پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ فوکس سارا امسال پر تھا، جس نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر بھی کمبل کے اندر کر لیا۔ او کم آن امسال، سیریسلی تم اتنا سفر کر کے یہاں سونے آئی ہو؟ وومن وی نیڈ ٹو ٹاک۔ بستر کے اندر سے ہی اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ ضروری تو نہیں کہ آج ہی بات ہو، اگلے چند دنوں تک میں ادھر ہی ہوں، کل کر لینا جو بھی۔ اس کی بات منہ میں ہی تھی۔ ابسام نے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ کر کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا۔ وہ اس سے اس عمل کی توقع ہی نہیں کر رہی تھی، ہکا بکا رہ گئی۔ پہلا خیال دوپٹے کی طرف گیا جو کہ اسی کرسی پر رکھا تھا جہاں وہ براجمان تھا۔ امسال کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فوری طور پر کیسے خود کو چھپائے۔ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھلے پڑے بیگ میں سے شال پکڑ کر اوڑھی اور غصے سے بھری اس کے سامنے آ بیٹھی، جس پر ابسام نے بیڈ پر رکھی ٹانگیں نیچے رکھ لیں۔ مسٹر ابسام سکندر، یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت تھی، اور کون فضول لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تم بہت سلجھے ہوئے سوبر انسان ہو، بولتے تو ہو ہی نہیں۔ میرے ساتھ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ تمہاری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، اور سوبر پن اتنا بھی نہیں کہ کمرے میں آنے سے پہلے اجازت ہی لے لی جائے۔ امسال کے غصے کے جواب میں وہاں گرم نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ مجھے تمہارے سوا کسی اور سے باتیں بگاڑنے کا رتی برابر شوق نہیں ہے۔ تم الٹا غصہ کر رہی ہو، اور میں مالک ہوں اس گھر کا، جس کمرے میں چاہے جا سکتا ہوں، اجازت مانگوں، اور وہ بھی اپنی ہی بیوی سے۔ واٹ ربش! کوئی اور اعتراض؟ امسال کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ ویسے تم ٹھیک ہی ہو، ہمیں ایک ہی دفعہ بات کر کے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے۔ پہلے میں اپنا مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ مسٹر جینیس ہونا تو نکالو کوئی حل، ساتھ تمہارے میں رہنا نہیں چاہتی، اور اپنے ماں باپ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر نہیں سکتی۔ تو بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے اور دوسرا توڑی کے نیچے رکھے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ جواب میں امسال نے ہمت کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ کیوں تم اتنے بھولے ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اور یہ سب پیار و محبت کی باتیں کیا ہے یہ سب؟ ان سب باتوں سے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ تو پھر یہ دھوکہ دہی کس لیے؟ اس لیے میں نے اس سب کا ایک ہی حل سوچا ہے کہ تم مجھے لاہور ہی رہنے دو اور یہاں اپنی مرضی سے شادی کر لو۔ خالہ لوگ کچھ کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے، زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی مرضی اور پسند سے جینی چاہیے۔ ابسام نے دوبارہ تالیاں بجائیں۔ تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا۔ امسال اعجاز، کیا خوب تقریر کرتی ہو، مگر یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک طرف تم مجھے میری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر لیکچر دو اور پھر مجھے میری رضا بھی عطا نہ کرو؟ میں کن الفاظ یا کس زبان میں کہوں گا تو یہ بات تمہاری موٹی کھوپڑی میں بیٹھے گی کہ میری چاہت تم ہو، میری مرضی تم ہو؟ اتنے کھلے الفاظ میں بتا چکا ہوں، پھر بھی تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتی ہو؟ اب کیا فلمی ڈائیلاگ ماروں، چاند تارے توڑ لانے کی قسمیں کھاؤں، یا تمہارے ہجر میں گزرے دنوں پر داستان عشق لکھوں؟ کوئی ایسا عمل جو میری کی گئی ساری بکواس کو حقیقت ثابت کر دے۔ امسال کے آنسو دیکھ کر اس نے سر پیٹ لیا۔ چلو اب رونے بیٹھ جاؤ، یعنی حد ہو گئی ہے، ادھر بات شروع کرو ادھر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ امسال نے آنکھوں کو سختی سے پلو کے ساتھ رگڑا۔ تو اور کیا کروں، حقیقت بھی تو مجھے ہی پتہ ہے، تو رونا بھی تو میں نے ہی ہے نا۔ تم نے یہ شادی کی ہے مجھ سے انتقام لینے کے لیے، اور مشکل یہ ہے کہ کسی کو یہ نظر ہی نہیں آتا میرے ابو تک تمہیں بڑا شریف سمجھ رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کالے اور سرخ امتزاج میں ملبوس آنسو بہاتی عورت کو دیکھا۔ اچھا،
یہ تو بتاؤ کس قسم کا انتقام بنتا ہے تمہاری طرف؟ امسال نے زور و شور سے بتانا شروع کیا۔ ابو نے تمہیں نکھٹو بولا تھا اور میری شادی کہیں اور کر دی۔ اب خالہ نے تمہارا میری محبت میں مجبور ہو کر نکاح پڑھوا دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ ٹھہرو، ابھی دیتی ہوں، میں نے اسی لمحے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اٹھ کر ابتسام کی تعاقب کرتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی جا کر اپنے ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب سے سنبھال کر رکھا ہوا چیک نکال لا کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ اتنا بڑا حق مہر رکھ کر لوگوں کو یہ بتانے میں تو کامیاب رہے ہو کہ انہوں نے اسی دولت کے لیے بیٹی کہیں اور بیاہی تھی، آج میرے پاس واپس ہی آ گئی ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ تمہارے نکاح میں آئی ہی اتنی حق مہر کی وجہ سے ہوں۔ وہ تو اسے لگا تھا وہ تو گھبرا جائے گا، مگر وہ اسی تحمل سے بیٹھا رہا، بلکہ پوچھا اور کچھ؟ امسال نے ناراضگی سے نظر پھیر لی۔ اعلیٰ درجے کی ہٹ درمی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی کی بات مجھ سے امی ابو نے نہیں بلکہ میں نے ان سے کی تھی۔ دوسری یہ کہ تمہارے ابو سے تمہارا رشتہ پہلے میں نے خود مانگا تھا، پھر امی لوگوں کو تمہارے گھر بھیجا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہارے مسلسل انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے اعجاز ماموں کو ICU کا چکر لگانے کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا۔ جب تم لوگ باہر لابی میں رو دھو رہی تھی، میں اور ماموں اندر بیٹھے ڈرائی فروٹ اور چائے کا لطف اٹھا رہے تھے، اور اب آ جاتے ہیں تمہارے اس چیک کی طرف۔ تو بیگم، کیا تمہیں میری ماہانہ تنخواہ کا علم ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اب دماغ کی تسلی ہوئی کہ نہیں؟ انہی باتوں کو سر پہ سوار رکھ کر اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہی ہو، اور وہ جو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ امسال نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ اگر تمہارے مطابق یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی تو تم خوش کیوں نہیں تھے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے نیا سوٹ تک نہیں بنوایا تھا، اور مووی میں بھی سارا وقت سری سی شکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ابتسام کی ہنسی نکل گئی۔ چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، براہ راست نہ صحیح، مووی میں تم مجھے بغور دیکھتی رہی ہو۔ اور رہا تمہارا سوال، تو بھئی کیوں اتنا بن ٹھن کر جاتا؟ مجھے کون سا روایتی انداز میں تیار اور منتظر بیوی ملنے والی تھی، جس طرح تم سے 3 دفعہ ہاں کہلوانے کے لیے سارے پاپڑ بیلنے پڑے تھے؟ میرا تو موڈ ہی سخت آف تھا۔ وہ نکاح تم نے مجبور ہو کر قبول کیا تھا، جب اپنی مرضی اور خوشی سے مجھے قبول کرو گی تب میں بھی خوشی کا اظہار کروں گا۔ امسال کچھ دیر تک پیر کی انگوٹھی سے کارپیٹ کو کھرونچتی رہی۔ تمہاری ساری وضاحتوں، دلیلوں اور اظہار محبت سننے کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں، آزادی چاہتی ہوں، تو ابتسام کے چہرے اور آنکھوں سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بڑے سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال کے جواب میں امسال میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ سر اٹھا کر اس کی نظر سے نظر ہی ملا سکتی۔ کتنی دیر گزر گئی دونوں کو خاموشی میں چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی، اور وہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے بیٹھا اس کے جھکے سر اور گاہے بگاہے آنسو صاف کرنے کے لیے اٹھتے ہاتھ کی حرکت کو دیکھتے رہا۔ جانتے ہو، مجھے تم بالکل بھی پہلے والے ابتسام محسوس نہیں ہوتے ہو، بہت اجنبی سے لگتے ہو۔ اس نے ماتھے کو مسلا اور بولا، کیا اس لیے رو رہی ہو؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ پھر کیوں روتی ہو؟ امسال نے دوپٹے کے پلو سے ناک رگڑی اور بولی، مجھے خود علم نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں۔ حالانکہ روتی تو میں تب بھی نہیں تھی جب فرید کی اماں مارتی تھی، تب آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا۔ جس دن فرید نے دوسری شادی کی تھی، نہ ہی اس دن رونا آیا جب اس نے طلاق بھیجی۔ پھر تمہارے سامنے آتے ہی کیوں جی چاہتا ہے کہ اتنا روؤں کہ میرا وجود بھی ان آنسوؤں میں بہہ کر ختم ہو جائے۔ اس نے سر اٹھا کر براہ راست ابتسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہے۔ ابتسام اپنی جگہ ساکت تھا۔ یکدم اس کے وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونے کے بعد اس نے امسال کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ امسال کے آنسو اب اس کی شرٹ بھگو رہے تھے اور اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، جو بیت گیا ہوا ہے جانا، اس کو برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ اس نے امسال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ Would you give me the honor to take you on a date؟ رو رو کر سرخ ہوئے چہرے پر ابتسام کی فرمائش پر جیسے دھنک بن کر پھیلی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر جواب میں وہ بھی کھل کر مسکرایا۔ سوچا جا سکتا ہے اگر کچھ پتہ چلے کہ کہاں لے کر جاؤ گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا تو ابتسام اپنی جگہ حیرت سے جم گیا اور گہری نظروں سے اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ امسال مسلسل نظر چرا رہی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر ابتسام کے چہرے کا رخ دوسری طرف کر دیا، مگر ابتسام کی خاموشی اور سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا، تو وہ خود کو اس کے بازو کے حصار سے نکالنے کی کوشش میں دھمکی آمیز لہجے میں بولی، اگر اس طرح سے دیکھنا بند نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مسلسل اپنے دائیں ہاتھ سے ابتسام کے چہرے کو بائیں طرف موڑ رکھا تھا۔ امسال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ امسال کی خوبصورت ہنسی جلد رنگ بکھیر گئی۔ بدھو، ابھی میں نے ڈیٹ کے لیے ہاں نہیں کیا، تم پرپوزل پر بھی آگے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تم ابھی تک کیوں سنگل گھوم رہے ہو، یوں ہی پہلی ڈیٹ پر ہی پرپوز کر کے لڑکیاں دور بھگا دیتے ہوگے۔ اس نے امسال کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مسکراتے ہوئے بولا، اصل میں پہلا تجربہ ہے، اس لیے یہ غلطیاں کر رہا ہوں۔
تم بس شادی کے لیے ہاں کر دو. آئی پرومس کہ تمہارے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو پہلی ڈیٹ پر نہ ہی تو پرپوزل دوں گا اور نہ ہی آئی لو یو بولوں گا. نظر بھر کر دیکھا جو کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہا تھا. امثال نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے ہاں کر دی. ابسام نے سر پیچھے کو گرا کر اونچی آواز میں ہپی بولا اور امثال کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کو خود میں چھپا لیا. بعض دفعہ خوشیاں آنے میں تھوڑی تاخیر کر دیتی ہیں مگر آتی ضرور ہیں. وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی. گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے. گرمی ہونے کے باوجود اس کو سردی سی محسوس ہو رہی تھی. اس لیے شانوں پر چادر ڈال کر باہر صحن کے اس کونے میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی جہاں دوپہر میں تو گھنی چھاؤ تھی پر اب جاتی ہوئی دھوپ کی شعاعیں اپنی نرمی بکھیر رہی تھیں. ابھی بیٹھی ہی تھی جب امی اندر سے کارڈلیس فون لیے آئیں. ابسام کی کال ہے, بات کر لو مگر یاد رکھنا آج کوئی الٹا سیدھا پروگرام نہ بنانا, نہ ہی میں گھر سے باہر جانے دوں گی. اس کو فون دیتے ہوئے واپس اندر چلی گئیں. اس نے گہرا سانس لے کر فون ہولڈ سے ہٹا کر کان سے لگایا. بڑا شوق ہے نا مجھے میری ماں سے ڈانٹ پڑوانے کا. تم تھی کہاں؟ پچھلے آدھے گھنٹے میں 10 کالز کر چکا ہوں. ہاں تو انسان کو تھوڑا عقل کا استعمال کر لینا چاہیے. اگلا بندہ مصروف بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, میں گھبرا گیا تھا کہیں تمہاری طبیعت خراب نہ ہو. ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ کی خالہ حضور اسی وقت آپ کو الرٹ کر دیں گی, اس لیے ابھی آرام سے اپنے کام کریں. شیرو کیسا ہے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں, دن میں تو کھیلتا رہتا ہے, بس کبھی کبھار ضد کرتا ہے گود میں اٹھاؤں. کدھر ہے؟ اپنے ماموں کے ساتھ مٹر گشت کرنے نکلا ہوا ہے. یار تم گھر واپس کب آؤ گی؟ ظاہر بات ہے ڈیلیوری کے بعد آؤں گی. اور میں اتنی دیر کیا کروں گا؟ بھول رہے ہو تو یاد کروا دوں کہ یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں اور تینوں دن تم کسی نہ کسی بہانے سے چکر لگا گئے ہو, اس لیے خود کو زیادہ مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش نہ ہی کرو. ایک کام تو کرو. جی فرمائیے. باہر گیٹ پر آؤ. ڈونٹ ٹیل می ڈیٹ یو آر آؤٹ سائڈ دی ہاؤس. یار میں نے کھانے کے لیے میز بک کروایا ہوا ہے, اگر نہ گئے تو 10,000 کا نقصان ہوگا. امی مجھے ابھی وارن کر کے گئی ہیں کہ میں باہر کہیں نہ جاؤں, تم ان سے چوری آ جاؤ. ابسام میں تمہاری حرکتوں سے بڑی تنگ ہوں. امثال دل میں تمہارے لڈو پھوٹ رہے ہیں, اس لیے ڈرامہ بند کرو اور باہر آؤ. واپسی پر امی کی ڈانٹ تم ہی کھاؤ گے. اس نے فون بند کر دیا, اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اندر چلی آئی. اس کو دیکھتے ہی امی نے کچن کے دروازے سے سر نکالا. ہو گئی بات؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی ہو گئی ہے. کچھ خاص نہیں, بس حال چال پوچھا. تم یہ جوس پی لو اور ذرا لیٹ کر کمر سیدھی کر لو. آج سارا دن چلتی پھرتی رہی ہو, مجھے تو ڈر ہی آتا ہے. کہا بھی ہے چلو آرام سے جا کر آپریشن کروا کر بچہ گھر لے آتے ہیں, پر تمہیں کون سمجھائے. اب ضروری تو نہیں نا کہ پہلا بچہ نارمل ہو گیا ہے تو دوسرا بھی نارمل ہوگا. ڈاکٹر کی دی گئی ڈیٹ سے 3 دن اوپر ہو چکے ہیں اور یہاں ابھی تک کوئی ہل جل ہی نہیں ہوئی. مجھے کیا کہتی ہیں؟ اپنی نواسی سے پوچھیں. آپ بھی نیری ڈرپوک ہیں. لوگ آپریشن سے بھاگتے ہیں اور آپ نارمل کے نام سے بھاگتی ہیں. مجھے بس تمہاری فکر ہے. اللہ خیر خیریت سے یہ کام کر دے. میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں گھر لائی ہوئی ہوں. میں نہیں چاہتی اللہ معافی کوئی اونچ نیچ ہو. امثال نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور پیار کیا. اتنے سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. آمین. جاؤ جا کر ذرا لیٹ جاؤ, میں جوس بھیجتی ہوں. جی اچھا. وہ کمرے میں آئی, شال اتار کر الماری میں رکھی چادر نکالی. اوڑھ رہی تھی جب نجمہ اندر آئی. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ نجمہ کو امی نے امثال کی شادی کے بعد کام کے لیے رکھا تھا. دن میں وہ گھر کے کام کرتی اور رات سے پہلے اپنے گھر واپس چلی جاتی. 17-18 سال کی بڑی باتونی لڑکی تھی جس کو دیکھ کر ہمیشہ امثال کو عاقب یاد آتا, جو اب خیر سے گریجویشن مکمل کر کے ابسام کے توسط سے ایک ادارے میں نوکری کر رہا تھا. اتنا اونچی آواز میں گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر ہی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں. تم اس کرسی پر بیٹھ کر 10 گھونٹ میں یہ جوس کا گلاس ختم کرو. اس کے بعد باہر جا کر امی کو میرے جانے کی اطلاع کرنا. یاد رکھو اس سے پہلے شور کیا نا تو اس عید پر نیا جوڑا نہیں دلواؤں گی. پٹ بیڑی بی بی نے مجھ پر بڑا غصہ کرنا ہے. کوئی بات نہیں, یہ لو پکڑو. اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے کے ہاتھ پر رکھا. گھر جاتے ہوئے راستے میں آئس کریم لے کر کھا لینا, ڈانٹ کا سارا اثر ختم ہو جائے گا. آپ نے مجھے رشوت خور بنا دیا ہوا ہے. یہ رشوت نہیں ہے, ٹپ ہے, ٹپ. اچھا اب میرے نکلنے کے بعد پچھلا دروازہ بند کر کے 3 منٹ بعد کمرے سے نکلنا. وہ چادر سے اچھی طرح اپنے وجود کو ڈھانپنے کے بعد دوسرے دروازے سے نکلنے لگی تو نجمہ بولی, جوس تو پیتی جائے, تم پیو, میں باہر سے پی لوں گی. اور آگے بڑھ گئی. بغیر آواز پیدا کیے بیرونی گیٹ کا چھوٹا پٹ کھول کر گردن باہر نکالی. ابسام کی گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی مگر اس کو دیکھ کر آگے آ کر گیٹ کے سامنے رکی. امثال کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی. جینس کے اوپر کالی شرٹ میں وہ اپنے آدھے سفید سر کے ساتھ بڑا ہینڈسم لگ رہا تھا. تھینک یو فار کمنگ. مجھے تھینک یو مت بولو, بس واپسی پر جو تمہاری پٹائی ہونی ہے اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھو.
بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اس وقت ہمارے سامنے بڑی خوبصورت شام ہے جسے ہم اور خوبصورت بنائیں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کسی شاعر کی روح آن سمائی ہے۔ بس جی، بیوی کی محبت نے شاعر بنا دیا ہے، مگر کبھی غرور نہیں کیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیٹ پر؟ اوف اللہ میاں جی، میں اس لفظ سے تنگ آ گئی ہوں۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اتنی پرانی ریلیشن میں ڈیٹ نہیں ہوتی۔ وہ تو بوڑھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، زندہ دل اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کے لیے شادی کے 50 سال بعد بھی ہر دن ڈیٹ ہے۔ شکل دیکھ کر لوگ تمہیں انتہائی شریف سمجھتے ہیں، وہ تو میں ہوں، جانتی ہوں کتنے شریف ہو۔ ڈونٹ ٹیل می مسز ابسام کہ تمہیں میری شرافت پر شک ہے۔ ایسا ویسا تو کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں کہ تم ہر ہفتے یہ ڈیٹ کھیلنا بند کر دو اور پلیز بتا دو آج ہم ڈنر کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ آج کا انتظام ذرا ہٹ کر ہے، نہ صرف ڈنر ہوگا بلکہ مووی نائٹ منائیں گے۔ پریگننٹ عورت 2.5-3 گھنٹے کے لیے سینما میں بیٹھے گی، دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم مووی سینما میں نہیں دیکھ رہے تو پھر؟ سرپرائز بھی کسی چڑیا کا نام ہے امسال جی۔ ایک اور سرپرائز؟ اب اللہ کرے میری طبیعت کوئی سرپرائز نہ دے دے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا، ڈونٹ یو وری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امسال کے بڑھے ہوئے جسم پر رکھا اور پیار بھری نرم نظروں سے اسے دیکھا جو آج کل نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک گیٹ پر روکی، ہارن دینے کی دیر تھی، دوسری جانب سے دروازہ کھل گیا۔ امسال سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس کا سارا دھیان سامنے تھا۔ ایک لمبے سے راستے کو عبور کرنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ میرے ایک دوست کی جگہ ہے جس کی بیوی ڈاکٹر ہے، یاد ہے ہم ان کی بیٹی کی شادی پر گئے تھے۔ ہاں تو کیا وہ لوگ اب مستقل نہیں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے تو وہ اپنے پرانے گھر میں ہی ہیں، مگر آج ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اب مزید سوال و جواب کو چھوڑو اور نکلو باہر، بلکہ رکو میں مدد کرتا ہوں۔ وہ اپنی جانب سے نکل کر امسال کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکلنے میں مدد دی۔ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی امسال کو اپنی کمر میں درد کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جو کہ آج کل عام سی بات تھی، اس لیے وہ اگنور کر گئی۔ ان کے ارد گرد لش گرین گراس اور اسی رنگ کے اونچے اونچے درخت تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ورنہ تو آج کل حبس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اگست کا مہینہ تو پسینے چھڑانے کے لیے مشہور ہے کہ اس ماہ میں حبس زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رہائشی عمارت کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ آگے مصنوعی پہاڑی بنی ہوئی تھی جس پر سے ہوتے ہوئے وہ لوگ دوسری جانب اترتے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر امسال نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ چکور کی شکل بنا کر چاروں کونوں میں بانس کے ڈنڈے فٹ کیے گئے تھے جن پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ کچھ لڑیاں نیچے لٹک رہی تھیں، پر زیادہ تر فریم کے اوپری حصے کو ہالے کی صورت گھیرے ہوئے تھی جس کے اندر ایک دو سیٹر کالے رنگ کا صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پر کھانا سرو کر کے ڈھانپ کر رکھا تھا اور سب سے دلچسپ چیز وہ 60-65 انچ کی LCD اسکرین۔ امسال نے گردن موڑ کر ابسام کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ تمہاری محبت مجھے معتبر کرتی ہے ابسام، مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے۔ کیا محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے جو آپ کے دل کی اس خوبصورتی سے رفو گری کر دے کہ بھولے سے بھی کوئی غم یاد نہ آئے، زندگی پر، اللہ کی ذات پر یقین اور بھی محکم کر دے؟ انسان کا اس بات پر ایمان کامل ہو جائے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے جو ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں گر گئی تھی، اس نے میری زندگی میں تمہیں بھیج کر مجھے پھر سے اٹھا دیا۔ ابسام کی اس کے ہاتھ پر گرفت اور بھی مضبوط ہوئی، ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آر یو ہنگری؟ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی۔ یس پلیز۔ دونوں اس چکور کے اندر آئے۔ اوپر کھلا آسمان انہیں ڈھانپے ہوئے تھا۔ ابسام نے اس کے لیے کرسی کھینچی اور پھر اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ اسی پل ایک باوردی بیرا قریبی کاٹیج سے برآمد ہوا۔ امسال نے بیرے کو دیکھتے ہی ابسام کی جانب بھویں اچکا کر دیکھا، جواب میں اس نے کندھے اچکا دیے۔ بیرے نے آ کر ڈشز پر رکھے ڈھکن اٹھائے، اسٹیک کی خوشبو نے منہ میں پانی بھر دیا۔ لیمپ اسٹیک کے ساتھ سوس اور روسٹڈ آلو تھے، ساتھ میں رشین سیلاڈ موجود تھا۔ بیرا دونوں کے گلاسوں میں اسپرائٹ ڈالنے کے بعد میز کے اوپر رکھی موم بتیاں جلا کر واپس مڑ گیا۔ ابسام صاحب، اس ساری سیٹنگ کے پیچھے کس کے ذہن کی محنت ہے؟ تم اس کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی ہو۔ اس صورت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی میں بہت متاثر ہوئی ہوں نوازش جناب کی، سچی میں، مگر ایک مسئلہ۔ وہ کیا؟ وہ اپنا ہاتھ روک کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ ہے کہ میں یوں ٹانگیں لٹکا کر کرسی پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تک ہی بیٹھ سکتی ہوں، کیونکہ میرے پیروں کی سوزش اور زیادہ ہو جانی ہے۔ اوہ، مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا، بیرے کو آواز دی، امسال کو صوفے پہ بیٹھنے کا بولا۔ بیرے کے ساتھ اس دفعہ ایک لڑکی بھی آئی جس کے ہاتھوں میں ایک پیروں والا چھوٹا ٹب تھا جو اس نے لا کر امسال کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ امسال حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی جو کہہ رہی تھی، میم اپنے پاؤں پانی میں رکھیں۔ اس نے کہا مان کر پیر نیم گرم پانی میں رکھ دیے۔ جب وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئی تو امسال نے اس کی گود میں نیپکن ڈالنے کے بعد کھانے کی پلیٹ اسے تھمائی۔ بیرے نے آ کر ایک سٹول صوفے کے قریب رکھ کر
اس پہ دونوں کے گلاس اور سلاد وغیرہ رکھ دیا، دوسرا میز وہاں سے ہٹا دیا۔ میں میز پر بیٹھ کر کینڈل لائٹ ڈنر انجوائے نہیں کر پائی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی آئی تھنک پیرنٹس ہونے کی وجہ سے ہمارا کینڈل لائٹ ایسا ہی ہونا تھا۔ ابھی تو اپنا شیرو نانی کے پاس ہے، ورنہ ابھی تک اس ساری سیٹنگ کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوتا۔ کیوں یاد کروا دیا؟ اب میں اس کے بغیر یہاں آنے پر گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، ہاں، تاکہ جب وہ تمہاری اس گراؤنڈ میں دوڑ لگواتا تو کم از کم لیبر پین تو سٹارٹ ہوتی۔ اسی وجہ سے میں نے بہت دعائیں کی تھی، یا اللہ اس دفعہ بیٹی مل جائے۔ لڑکے تو 2 منٹ بھی اپنی جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ الماس آپا کی بیٹیاں کتنی کیوٹ ہیں، نا فضول کی اچھل کود کرتی ہیں۔ وہ 3 ہیں اور ماں کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور میرا ایک تھا جس نے مجال ہے کبھی مجھے کسی فنکشن میں سکون سے انجوائے کرنے دیا ہو۔ اور جب اس نے جوتوں والی پالش سے اپنا فیشیل کیا تھا، ابسام کے یاد کروانے پر امسال کو اچھو لگتے لگتے بجا، ہائے میری قسمت، اوہ! اور پورا ہفتہ اس کے پاس سے پالش کی بو آتی رہی تھی۔ سارا چہرہ، سارے ہاتھ بازو اور اس سارے کام میں اس کو صرف 3 منٹ لگے تھے۔ 3 منٹ کے لیے واصف اپنے کمرے سے نکل کر کچن تک آیا۔ واپس گیا تو صاحب جی افریقی نژاد بنے بیٹھے تھے، اور جب ٹی وی خراب کر دیا تھا، تم آج میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کو ادھر لائے ہو۔ وہ ٹی وی مجھے نہیں بھولتا، ہائے اس کی کلر ٹیوب اس قدر شاندار تھی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے انسانوں کو اصل میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور شیری نے اس ٹی وی کو کیسے خراب کیا، یہ بات آج تک صرف ایک مسٹری ہے۔ ابسام خود بھی مسکرا رہا تھا، بولا، جو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر ترتیب سے سجے پرفیومز لپسٹکس کے ساتھ ہوئی، مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ امسال ہنستی چلی گئی۔ اس نے میری ایک لپسٹک نہیں چھوڑی، سب کو توڑ مروڑ کر سارے شیشے پر ڈیزائن بنائے، اکتا کر میں نے وہاں سے ہر چیز ہٹا کر الماری کے سب سے اوپری خانے میں رکھی ہے، کیونکہ دراز کی چابی لگی رہ جاتی تھی، اس کو موقع مل جاتا تھا۔ ان گزرے 3 سالوں میں شیرو نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے، جب ٹھیک نہیں ہوتا تو راتوں کو تمہیں سونے بھی نہیں دیتا۔ کیا اس ساری مشقت نے تمہیں بدل کیا؟ کیا تم نے یہ سوچتی ہو کہ کاش یہ نہ ہی ہوتا؟ استغفر اللہ، کیا اول فول بول رہے ہو؟ شیرو میری سب سے بڑی خوشی ہے، وہ جتنا مرضی شرارتی ہے، مجھے پھر بھی جان سے بھر کر عزیز ہے۔ میں تو ماں ہوں۔ بتاؤ نا، تمہارے آفس کے ڈاکیومنٹس پر اس نے چائے گرا دی تھی، کیا اس بات پر تمہیں اس سے نفرت ہوئی؟ ابسام کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ بہت ہی کانفیڈینشیل فائل تھی، جس کی اور کاپی بھی میرے پاس نہیں تھی۔ اس کے ضائع ہونے پر میرا نقصان بھی ہوا تھا، مگر آئی مسٹ سے مجھے شیرو سے پہلے دن جیسی ہی محبت ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ تو ہوتی ہے، کم نہیں۔ اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا، بیرا آ کر برتن لے گیا اور ان کو میٹھا دے گیا۔ جب وہ فلودے کے پیالے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہی لڑکی پاس آئی، اس کے پیروں کو پانی سے نکال کر تولیے سے خشک کیا، پھر ایک صوفے کی اونچائی کے سٹول پر رکھ کر دھیرے دھیرے مالش کرنے لگی۔ امسال کو اتنا سکون آیا، بے اختیار آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ابسام اس کو صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے میری پلاننگ کام کر رہی ہے، تمہیں یہ سب اچھا لگ رہا ہے۔ صرف اچھا لگنا بہت چھوٹا کمپلیمنٹ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بیسٹ ڈنر ہے، تھینک یو۔ یو آر موسٹ ویلکم، مگر ایک بات ابھی بتانی باقی ہے۔ کیا؟ میں نے یہ کاٹیج کرائے پر لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی مجھے 1 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، سوچا آب و ہوا تبدیل کی جائے۔ واہ کیا شاندار انداز ہے، تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہاری اور میری ماں نے وہ ہونے نہیں دینا۔ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب ابسام کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہو گئی دشمنوں کو خبر۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون جیب سے نکالا اور اسکرین امسال کے سامنے کی، جس پہ امی حضور لکھا آ رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر امسال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو رانجھے، فون اٹھاؤ۔ ابسام نے اسے مصنوعی گھوڑی سے نوازتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ جی امی جی۔ جی امی جی کے بچے، کوئی عقل ہے یا سارا سر دھوپ میں سفید کیا ہے؟ امی، میری عمر صرف 28 سال ہے، اب سر وقت سے پہلے سفید ہو گیا تو میں کیا کروں؟ باتیں آتی ہیں، کدھر ہے وہ؟ اوہ وہ، یہ میرے پہلو میں بیٹھی دانت نکال رہی ہے۔ امسال نے ایک ہاتھ اس کے بازو پر جڑا۔ کچھ دن سکون سے نہیں نکال سکتے ہو؟ میں تو بڑا خوش ہوں، یہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، میں بھی ذرا آزادی سے 4 دن انجوائے کروں گا۔ مگر اس کو سمجھائیں۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے فون کر کے بولی، میرا فلودہ کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، کہیں باہر لے جاؤ۔ اب اگر بات نہ مانتا تب بھی اس نے تانے مارنے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، امی سے پوچھ لیں کس نے کس کو فون کیا تھا۔ امسال، وہ تو پاگل ہے، تم ہی خیال کر لیا کرو، اللہ معافی دے، یہ دن یوں لوڑ لوڑ پھرنے کے نہیں۔ امی فکر نہ کریں، کسی فوڈ شاپ وغیرہ پر نہیں ہے، بڑی پرسکون جگہ پر لایا ہوں، ڈاکٹر بھی قریب ہی ہے، آج رات یہ یہیں پر ہے، آپ خالہ کو بھی بتا دینا، ٹینشن نہ لے، میں ہوں نا۔ کیسے ٹینشن نہ لوں؟ تم اپنی بات تو نہ ہی کرو، بے وقوف کہیں کے۔ امسال نے دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بغیر آواز کے نعرہ مارا، یاہو! جبکہ وہ مسکین سی صورت بنائے اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات کرتی ہیں ماں آپ،
آپ نے ہی میری صلاحیتوں کی تعریف نہیں کرنی تو دوسرے لوگ کیا میری قدر کریں گے؟ میری آفس میں مجھ سے زیادہ ذمہ دار آدمی کوئی نہیں ہے اور آپ ہر دفعہ لا پا کے میری ہاتھ پکڑا دیتی ہیں۔ دشمن آپ کی بات سے خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا اشارہ امسال کی جانب تھا۔ 2-4 تسلی کے بول بولنے اور 3-4 وعدے کرنے کے بعد ماتھے سے اندیکھا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، آج آپ کے چھوٹے بیٹے کا انٹرویو تھا، کیسا گیا؟ اللہ جانے کیسا گیا۔ وہ تو ایسے تھکا ہوا آیا تھا جیسے انٹرویو دے کر نہ آیا ہو بلکہ کسی میراتھن میں دوڑ کر آیا ہو۔ آتے ساتھ سو گیا، پھر اٹھ کر شام سے باہر نکلا ہوا ہے، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ سمرا کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی امی کو بتا دینا کل میری مری سے واپسی ہو رہی ہے، یاد سے میری ساس کو فون کر دے کہ سمرا کو 2 ماہ کے لیے میکے بھیج دیں۔ یہ لڑکی بس میری ناک کٹوائے گی، 2 ہفتے مری رہ کر بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ ساس اس کی بیچاری بیمار عورت ہے، گھر میں لاکھ نوکر سہی پر اس کی ضرورت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے کہہ دینا تھا آرام سے اپنے گھر بیٹھو، جب خیر سے میرے فلک شیر کا بھائی یا بہن آ جائے تو دیکھنے آ جانا۔ یہ نیک کام آپ خود ہی کیجیے گا، میں تو کہتا ہوں بیچاری کے پاس جو 4 دن آزادی کے ہیں اس کو گھومنے پھرنے دے۔ جب عبداللہ کی اسکولنگ سٹارٹ ہو گئی پھر کہاں اس ایسے آیا جایا کرے گی۔ ابسام تم اپنے بہن بھائی کی صفائی دینے میں ہمیشہ سے ماہر ہو، میں کون سی اس کی دشمن ہوں، پر انسان کو تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ ساس کی طبیعت بہتر ہو تو جتنے دن مرضی چاہے ہماری طرف رہ لے، کون روک رہا ہے۔ اچھا اب تم اس کا خیال رکھنا، میں فون بند کر رہی ہوں۔ اپنی بہن کو بھی بتا دیجیے گا، یہ نہ ہو 2 منٹ بعد ان کی آدھے گھنٹے کی کال آ جائے۔ میرا ڈنر درمیان میں ہی پگھل رہا ہے، وہ بہت غصے میں ہے، کال نہیں کرے گی، سیدھی چترول کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خدا حافظ۔ ماں کو جواب میں اللہ حافظ بول کر فون صوفے پر رکھتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی اسلام آباد والی جاب چھوڑ دی، اپنا ذاتی گھر کرائے پر دے کر مستقل ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، پھر بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوتے۔ امسال اس دوران لڑکی کا شکریہ ادا کر کے اسے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو یار؟ یہی میرے اور تمہارے گھر والے، اور کون؟ کیا بول رہے ہو؟ شکر کرو، شرم کرو۔ میں کیوں شرم کروں؟ میں نے شادی شرم کرنے کے لیے نہیں کی تھی، تو کون تمہیں کہہ رہا ہے نقاب پہن کر گھومو؟ ایک تو مفت میں سب گھر والے تمہارے بیٹے کے نخرے دیکھتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا صاحب جی نے شکوے پالے ہوئے ہیں۔ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ اپنے پوتے بھتیجے بھانجے نواسے کو پیار کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے۔ شکریہ تو ان کو میرا ادا کرنا چاہیے جو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ان سے ملنے دیتا ہوں، ورنہ میں تو تم دونوں کو سب سے چھپا کر رکھوں، جہاں صرف میں ہی تم دونوں کو دیکھ سکوں اور میں ہی پیار کر سکوں، کسی اور کے باپ کی اجارہ داری نہ چلے۔ امسال کا چہرہ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے بولی، توبہ توبہ، تم تو انتہائی شدت پسند انسان ہو، شکر ہے دہشت گرد نہیں ہو۔ ہنس لو، اور جو وہ تم 10 دفعہ میرے ماں باپ کو یہ پوچھنے جاتی ہو کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، اگر ان کو کچھ چاہیے ہوگا خود ہی جا کر لے لیں گے، وہ تو میں تم سے بھی پوچھتی ہوں، کیا تمہیں بھی پوچھنا چھوڑ دوں؟ میں غیروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں۔ امسال ہنستی چلی گئی، جانتی جو تھی سب ڈرامہ کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت میں خود ابسام نے بھی کبھی حرف نہیں آنے دیا تھا، مگر امسال کو تنگ کرنے کو وقتاً فوقتاً ایسے شغل لگاتا رہتا تھا۔ امسال عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ابسام نے مووی لگا دی۔ آج پلیز فلم دیکھنے کے دوران اپنی کمنٹری بند رکھنا، نہیں تو میں فلم بند کر دوں گا۔ اچھا ایویں نہ روب جھاڑا کرو، اگر تمہیں مووی دیکھنے کے دوران بولنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو تم ضد کر کے ہر مووی میرے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھو، کافی سمجھدار ہوتی جا رہی ہو۔ جناب میں پیدا ہی سمجھدار ہوئی تھی۔ نہیں خیر اب اتنی بھی انی نہ ڈالو، مووی ہے کس کی؟ بین ایفلیک اور کیون کرسٹل کی۔ کرمنل، میرا فیورٹ بین ایفلیک، اس کی اسمائل میں اتنی معصومیت ہے، بالکل بچوں جیسی۔ تم میرے سامنے اپنے فیورٹ ہیروز کی تعریف کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم جیلس ہوتے ہو بھی سکتا ہوں، تم بھی تو جینیفر لوپیز کی تعریف کرتے ہو، میں نے تو کبھی برا نہیں منایا۔ مووی میں بین کے مرنے پر امسال نے نہ صرف آنسو بہائے بلکہ کوسنے بھی دیے۔ کیا تھا جو یہ کیون کی جگہ بین کو اور بین کی جگہ کیون کو لے لیتے، اس سے کیا ہونا تھا؟ بین مووی کے اینڈ تک تو نظر آتا، کیون بھی کلاس کا ایکٹر ہے، پر مین تو بین ہے نا۔ اوور آل مووی واز گریٹ، تھینک یو، یو آر ویلکم۔ اٹھ کے کہاں جا رہی ہو؟ میں مزید نہیں بیٹھ سکتی، بس جی بول گئی ہے، اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، میں تمہیں بیڈ روم دکھا دیتا ہوں، آرام کر لو۔ ابسام اسے کمرے میں چھوڑ کر خود واپس باہر گیا، ملازم کے ساتھ مل کر ٹی وی سٹینڈ کھینچ کر اندر کیا، دوسرا کام ملازم نے خود ہی کر لیا۔ جب تک وہ سارے دروازے بند کر کے اندر آیا امسال جی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ابسام نے کپڑے بدلے، ایئر کنڈیشنر کی کولنگ تھوڑی کم کی اور امسال کے اوپر کمبل
برابر کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ نیند کی وادی میں اترتے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ خواب دیکھ رہی ہے جس میں اس کا جسم انتہائی شدید درد سے گزر رہا ہے، مگر اچانک آنکھ کھلنے پر احساس ہوا وہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ پہلے تو اجنبی جگہ دیکھ کر گھبرائی، مگر نیم اندھیرے میں بیڈ پر موجود ابسام کو دیکھ کر سکون ہوا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، اٹھ جاؤ، اس نے کہا، مگر ابسام کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ اس دفعہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کا شانہ زور سے ہلایا۔ گھٹ جانا ہے، اٹھو اب کہ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اوکے، پلیز امی یا خالہ کو فون کرو۔ امسال کی پرنم آواز پہ وہ ٹوٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح بیڈ سے نکلا تھا۔ پہلے لائٹ آن کی، پھر اس کے پاس آیا۔ بہت تیز درد ہے۔ اس دفعہ اس نے بس اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ابسام اپنا موبائل لے کر کمرے سے نکل گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر فرحت کو کال کی، جو انہوں نے بڑی لیٹ اٹھائی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ابھی ہاسپٹل سے آ کر سی سوئی تھیں جب ابسام کی کال آ گئی، پر انہوں نے ابھی آئی کہہ کر فون رکھا۔ ابسام نے ڈرتے ڈرتے امی کا نمبر ملایا، جو کہ دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ ہیلو امی، میں بول رہا ہوں، آپ ذرا واصف کے ساتھ ادھر آ جائیں، میں واصف کے فون پر ایڈریس ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھا، وہی ہوا نا، جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ ڈاکٹر آ رہی ہے، چیک اپ کر کے اگر بولے گی تو ہاسپٹل ہی لے کر جاؤں گا۔ آپ تو آئیں۔ ہاں، اب اور کچھ نہیں تو ماں پر ڈراپ ڈالو۔ آدھے گھنٹے بعد دادی نانی دونوں آ چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے بھرپور تسلی دی کہ ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان دونوں بہنوں کو ہی بے یقینی تھی۔ ڈاکٹر اندر اپنی نرس کے ہمراہ امسال کے ساتھ مصروف تھی اور باہر یہ دونوں بہنیں ابسام کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے تو اس ڈاکٹر کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تسلیاں دے رہی ہے، حالانکہ نہ ادھر آکسیجن کا انتظام ہے، نہ کسی قسم کی کوئی مشینری ہے۔ ابسام خود پریشان تھا۔ اندر سے آتی امسال کی دبی دبی چیخیں دل چیر رہی تھیں۔ آپ دونوں نے چپ کرنا ہے یا مجھے ہارٹ اٹیک کروائیں گی۔ بتایا تو ہے، ڈاکٹر کہتی ہے لیبر آخری لمحات میں ہے، اتنا وقت نہیں ہے جو اسے کہیں اور لے جایا جا سکے۔ تو تم اس کو پہلے ہی کیوں نہ لے گئے، یہ نوبت ہی کیوں آنے دی؟ جب اس نے مجھے بتایا اسی وقت میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ اس نے صفائی دی ہی تھی کہ ساتھ ہی اس کی امی بولی، میرے اللہ، نہ جانے کتنی دیر سے میری بچی درد سے تڑپ رہی ہوگی اور تم اس کے پاس پڑے سو رہے ہوگے۔ ابھی مزید بھی کچھ کہتی پر ڈاکٹر کے بلانے پر دونوں اندر چلی گئیں اور دل ہی دل میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر موجود تخلیق کی آخری سختیوں سے گزرتی عورت، آپ کی عطا کرتا نعمتوں میں سے میرے دل کے بہت قریب ہے، آپ کو آپ کی کبریائی اور خالق ہونے کا واسطہ اس پر اپنی رحمت کریں، اس کی تکلیف میں کمی کریں، اس کو اپنی امان میں رکھیں۔ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دیا، آپ کی پناہ سے بڑی میرے پاس کوئی قلعہ نہیں جہاں میں اس کو محفوظ رکھ سکوں۔ وہ ننگے پاؤں بیرونی دروازے کی سیڑھیوں پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب اندر سے نومولود کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی، پھر گردن موڑ کر اندر کی جانب دیکھا۔ وہاں سے آتی خواتین کی ہنسی کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ دروازے سے باہر نظر آتے آسمان کی جانب نگاہ کر کے ہنستے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ، تسی گریٹ ہو۔ ابھی دن بھی نہیں نکلا جب دونوں کے گھر سے والد بھی آ گئے۔ صبح تک سمرہ بھی بچوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ وہ 2 بیڈ روم کا ہریالی میں گرا لگژری کاٹیج جو ابسام نے یہ سوچ کر پورے ہفتے کے لیے بک کرایا تھا کہ چھٹیاں یہاں گزارے گا، سب کو اتنا بھایا کہ کوئی بھی وہاں سے نکلنے کو تیار نہ ہوا۔ ساری صورتحال میں امسال کو اپنے شوہر کی شکل پر 12 بجے دیکھ دیکھ کر ہنسی آتی، جو جواب میں اس کو مصنوعی گھوڑیوں سے نوازتا۔ وہ اس پر غصہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہ 1 ہفتے کی چھٹی گزار کر واپس آفس گیا ہوا تھا، جہاں سے شام ڈھلے ہی واپسی ہوئی۔ سوائے اس کے ابو، دادا اور اعجاز ماموں کے باقی ساری فیملی سٹنگ روم کے کارپٹ پر دسترخوان بچھائے ڈنر کرنے میں مصروف تھی۔ الماس آپی نہیں آئی تھی، مگر ہر روز ویڈیو چیٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب پر سلامتی بھیجتا ہوا اندر کی جانب بھر گیا۔ دروازے سے دور ہی تھا، امسال کی آواز کانوں میں پڑی، جو فلک شیر عرف شیرو کو ڈانٹ رہی تھی، شیرو میری جان، ایسے نہ کرو، ابھی تمہاری بہن بہت نازک سی ہے، اس کے اوپر تمہارا ایک پاؤں بھی آ گیا نا تو مر جائے گی۔ شیرو کی ہنسی اور امسال کی جھنجھلائی ہوئی آواز۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سرخ ٹراؤزر پہ سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ بیڈ کی پائنتی کی جانب درمیان میں کھڑی ہو کر فلک شیر کو پکڑنے کی کوشش میں تھی، جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹی فجر بیڈ کے درمیان بے خبر سو رہی تھی۔ جب شیرو کودتا تو ڈر کے ہاتھ اوپر کو اٹھاتی ضرور، پر جاگتی پھر بھی نہیں تھی۔ آخر بہن کس کی تھی؟ امسال کی نظر شوہر پہ پڑی تو بیٹے کو ڈرانے کی نیت سے بولی، تمہارے بابا آگے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں تمہاری پٹائی کریں۔ بابا پٹائی نہیں کرتے، پاڑی کرتے ہیں، اگر بہن کو رلاؤ گے تو پٹائی ہی کریں گے۔ ابسام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، شہزادے کیا کر رہے ہو؟ جمپ کر رہا ہوں۔ اس دفعہ پھر اس نے جمپ مارا تو فجر کچھ زیادہ مائنڈ کر گئی، پورے زور سے رونے لگی۔ شیرو کا منہ 0 کی شیپ میں کھلا، پہلے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو، اس کے بعد فجر کے قریب گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کو زور زور سے تھپکتے
لگا۔ ابسام تیزی سے آگے آیا اور بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ امسال فجر کی جانب متوجہ ہو گئی، ہتھوڑے کی طرح ضرب مارتے ہوئے، یار ابھی اپنا لاڈ پیار دکھانے سے پرہیز کیا کرو۔ جواب میں شیرو منہ بسورتے ہوئے بولا، بیبی گندی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ تم ایسا برتاؤ کرے گے تو اس بیچاری نے رونا ہی ہے۔ ابسام اس کو گود میں لیے ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ شیرو اس کے پیٹ پر بیٹھا اس کی جیکٹ میں لگا پین اتارنے کے چکر میں تھا۔ میں نے بلی لینی ہے۔ ہاں، تاکہ تم 2 دن میں اس کی گردن مروڑ کر مار دو، امسال نے فجر کو چپ کروا کر واپس لٹاتے ہوئے کہا۔ شیرو کو ماں کی بات زیادہ پسند نہیں آئی، جبکہ ابسام مسکراتے ہوئے بتانے لگا، باہر سمرا اپو کے پاس بلی ہے، جاؤ جا کر لے لو۔ شیرو کی آنکھیں چمک اٹھی، اپو بلی؟ ابسام نے ہنستے ہوئے اس کو اتار کر نیچے فرش پر کھڑا کیا۔ دوسرے پل وہ بلی بلی کرتا باہر کو بھاگ گیا۔ ابسام واپس لیٹ گیا جہاں ابسام کا سر تھا، وہیں ایک ہاتھ کی دوری پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو صاحب جی کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ابسام کے بالوں کو چھوا۔ ڈارک گرے فارمل سوٹ پر گہری نیلی ٹائی میں وہ صحت مند اور توانا ہینڈسم مرد تھا۔ نہیں بس ٹھیک ہی ہے، تم سناؤ، طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارے سامنے ہوں۔ وہ میں نے ایک درخواست کرنی تھی، بولو۔ یہ جگہ سب کو بڑی پسند آئی ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہاں 1 ہفتے کی بجائے 1 مہینہ رک جائیں؟ ابسام نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، دانت پیستے ہوئے بولا، اور کچھ؟ تھینک یو۔ امسال نے سر جھکا کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ اور مچ آئی لو یو۔ کیا کہا؟ آئی لو یو۔ آواز نہیں آئی، دوبارہ بولو۔ ابسام سکندر امسال ابسام لوز یو ویری مچ۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ ویری مچ سمجھ آیا ہے، اس سے پہلے جو بولا وہ سنائی نہیں دیا۔ اب کہ وہ اس کے کان کے قریب جھکی اور پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چلائی، آئی لو یو۔ وہ اپنے کان میں انگلی مارتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کھلے دروازے سے سمرا شیرو کی انگلی تھامے بڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ ایک تو جب بھی میں کھانا کھانے لگتی ہوں اسی وقت تمہارے بیٹے کو پشی آتا ہے۔ بھائی آپ بہرے کب سے ہوئے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جھک مار رہا ہوں، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امسال کی ہنسی نے دور تک پیچھا کیا۔ سمرا شیرو کو لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ تنہائی پاتے ہی امسال کو ماضی کی یاد نے ایک پل کو گھیرا تو آنکھ میں بے اختیار نمی آ گئی۔ اپنے رب سے مخاطب ہو کر بولی، بے شک آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے تکلیف کے وقت میں صبر کیا، آپ نے میری تکلیف ختم کر دی۔ بے شک آپ سے بڑھ کر اپنے بندوں کا حامی اور کوئی نہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اس نے آنکھ سے بہنے والا اکلوتا آنسو صاف کیا اور مسکرا دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے ہوگا۔ اپنی رائے میں اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔